8 साल से लिव इन रिलेशनशिप में रहने वाला, लिव इन रिलेशनशिप का मतलब बगैर शादी के मर्द और औरत साथ में रह रहे हैं, लिव इन रिलेशनशिप में रहने वाला अपनी उसी औरत की 14 साल की लड़की के साथ रेप करता है और फिर पुलिस उसको अरेस्ट कराओगे। होटल्स खुले हैं, जिना के अड्डे खुले हैं, और अभी रिपोर्ट आई है, एक होटल कंपनी है जो पूरे भारत में जिसके होटलों में जिनाकारी होती है, उस होटल की कंपनी का सर्वे आया है, पूरे भारत में उस होटल को सबसे ज्यादा हैदराबाद शहर में यूज किया जाता है, और हैदराबाद में भी सबसे ज्यादा मुस्लिम इलाकों में यूज हो रहा है। आज आपकी मुसलमान लड़कियां इस रास्ते पर जा रही हैं। कर्नाटक की हवेली से अभी एक न्यूज आई, 26 साल की मुसलमान लड़की 40 साल के गैर मुस्लिम रिक्शा ड्राइवर के साथ होटल के कमरे में पाई गई, बदकारी करते हुए पाई गई। ये हालात आपकी कौम के हैं। मेरी माँ के इंतकाल को अभी 3 साल हो रहे हैं। 2020 में मेरी माँ का इंतकाल हुआ। माँ की का सपना था हज करने का। लॉकडाउन के पहले माँ के हज का फॉर्म भरा। मैंने कई बार माँ से कहा कि उम्रा कर लो, माँ उम्रा करने के लिए तैयार नहीं हुई। हज का फॉर्म भरा गया, जिस साल हज का फॉर्म भरा गया उसी साल हज कैंसिल हो गया, लॉकडाउन लग गया, और अगले साल फिर भी लॉकडाउन लगा रहा, और अगले साल भी हज का फॉर्म नहीं भरा गया, और उसके अगले साल ही माँ का इंतकाल हो गया। अपने आप को नेक बना लो, अपने आप को मुत्तकी बना लो, अपने आप को परहेजगार बना लो, अपने दिल में अल्लाह का डर पैदा करो, अपने आप को दीनदार बना लो। अल्लाह की कसम, इससे बड़ा इन्वेस्टमेंट कोई नहीं है, इससे बड़ा आपके अपने बच्चों के बेहतर फ्यूचर के लिए, बेहतर मुस्तकबिल के लिए इससे बड़ा कोई कदम नहीं है। अगर आप नेक हैं, अगर हम नेक हैं, हमारे बच्चों के मुस्तकबिल की हिफाजत अल्लाह ताला करेगा, जिस तरीके से उन 2 यतीम बच्चों के माल की हिफाजत अल्लाह ताला ने की थी। समाज को सुधारना है, पहले हम अपने आप को सुधारें। सबसे पहला काम क्या करना है? अगर समाज को सुधारना है, हमारे बदन में हल्की फुल्की सर्दी जुकाम और बुखार होता है, और साथ में हमको ये पता लग जाए कि हमको कोई बड़ी बीमारी हो गई है। अभी तिलडांगा के एक बहुत मशहूर हमारी जमात के हाजी जहांगीर साहब के यहाँ मैं दोपहर में एक दिन उनकी इयादत करने के लिए गया। मुझे पता लगा कई दिन से वो बीमार हैं, उनकी इयादत करने के लिए मैं गया, और जब मैं उनके यहाँ पहुंचा उन्होंने कहा कि मौलाना साहब एक दिन अपने घर में चलते चलते मैं गिर गया था, कमर की हड्डी क्रैक हो गई, बिस्तर पड़ गए, कई महीनों बिस्तर पड़े रहे। जाहिर है कि अब उनको इतनी बड़ी बीमारी हो गई, अब उनको सर्दी जुकाम अगर होगा, वो डॉक्टर से सर्दी जुकाम के बारे में डिस्कस नहीं करेंगे, वो पहले अपनी हड्डी के बारे में डिस्कस करेंगे, क्योंकि वो बड़ी बीमारी है। बनारस में हमारे एक रिश्तेदार में बिल्कुल नौजवान लड़का, 25-30 साल का नौजवान लड़का बिल्कुल अचानक बीमार पड़ता है, डॉक्टर को दिखाता है, चेकअप कराया जाता है, डॉक्टर कहते हैं इसको टीबी हो गया है। कल तक जो नौजवान चलता फिरता नौजवान था, आज बिस्तर पड़ा हुआ है, सूख के लकड़ी हो चुका है, सूख के कांटा हो चुका है, एक बड़ी खतरनाक बीमारी टीबी नाम की उसको पकड़ चुकी है। बनारसी में मेरा जानने वाला एक नौजवान लड़का ब्लड कैंसर का मरीज होता है, 1 महीना 1.5 महीना हॉस्पिटल में एडमिट रहता है, फिर अल्लाह को प्यारा हो जाता है, इंतकाल हो जाता है उस बच्चे का। मेरे प्यारे भाइयों, मेरी प्यारी माँ बहनों, हमें बड़ी बीमारी होती है, हम पहले उसका इलाज कराते हैं, हम छोटी छोटी बीमारियों को बाद में देखते हैं। समाज की अगर इस्लाह करनी है, समाज को सुधारना है, समाज का सबसे बड़ी बीमारी क्या है, समाज का सबसे बड़ा पाप क्या है, समाज का सबसे बड़ा गुनाह क्या है? समाज का सबसे बड़ा गुनाह अल्लाह के साथ शिर्क करना है। इस धरती के ऊपर अल्लाह के साथ शिर्क किया जाए, अल्लाह को छोड़ करके किसी और के आगे सजदा किया जाए, अल्लाह को छोड़ करके किसी और से मदद मांगी जाए, अल्लाह को छोड़ करके किसी और की बड़ाई बयान की जाए, इससे बड़ा पाप कोई नहीं, इससे बड़ा गुनाह कोई नहीं है। दुनिया का सबसे बड़ा पाप शिर्क है मेरे भाई। हमें यह पता लग जाए हमारे पड़ोस का नौजवान लड़का जिना कर रहा है, हमको ये पता लग जाए पड़ोसी शराब पी रहा है,
ہمیں بڑا برا لگتا ہے کہ یہ تو شرابی ہے, یہ تو زانی ہے, یہ تو بلاत्कारी ہے, یہ تو بدکار ہے. ہم بڑی گھৃणा سے, بڑی نفرت کی نظر سے اس کو دیکھتے ہیں. مگر ہمارے پڑوس والا اللہ کو چھوڑ کر کے قبر پہ جا کر کے سجدہ کر رہا ہے, کسی پتھر کے بت کے آگے سجدہ کر رہا ہے, کسی جانور کے آگے ہاتھ جوڑ رہا ہے, پتھر کی شرمگاہ بنا کر کے اس کی پوجا کر رہا ہے, اللہ کو چھوڑ کر کے غیر اللہ کی عبادت کر رہا ہے. ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا ہے, ہمیں اس میں کوئی برائی نظر نہیں آتی ہے. معاف کرنا میرے بھائیوں, شراب پینا غلط کام ہے, زنا کرنا غلط کام ہے, چوری کرنا غلط کام ہے, مگر شرک کرنا سب سے بڑا غلط کام ہے. اللہ چوری کرنے والے کو معاف کر سکتا ہے, اللہ زنا کرنے والے کو معاف کر سکتا ہے, اللہ شراب پینے والے کی مغفرت کر سکتا ہے, مگر شرک کرنے کے بعد جو بغیر توبہ کی دنیا سے چلا گیا, اللہ قرآن میں اعلان کرتا ہے انہ من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ ومأواہ النار. او لوگوں جو شرک کر کے دنیا سے چلا گیا اور اسی حالت میں اس کا انتقال ہو گیا, اسی حالت میں وہ مر گیا, اس کا ٹھکانہ جہنم ہے, وہ جنت میں کبھی نہیں جائے گا. جنت اس کے لیے حرام کر دی, حرام, جنت حرام ہے اس کے لیے. میرا اللہ جو غفور الرحیم ہے, جو معاف کرنے والا ہے, جو غفار ہے, جو غفور ہے, جو رحمان ہے, جو رحیم ہے, میرا اللہ جو اپنے بندوں سے بہت زیادہ محبت کرتا ہے, ایک ماں کو اپنے بچے سے جتنا پیار ہے اس سے کہیں زیادہ پیار اللہ اپنے بندوں سے کرتا ہے. مگر وہ غفور الرحیم, وہ رحمت والا پروردگار اپنے قرآن میں کیا کہتا ہے, ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء. میرے بندو, ہم اور گناہوں کو تو معاف کر دیں گے مگر شرک ہماری بارگاہ میں معاف نہیں ہوگا. تم اللہ کے ساتھ شرک کر کے آؤ گے تو ہم تمہیں معاف نہیں کریں گے. مشرک کی معافی نہیں ہوگی اللہ کے ہاں. مسلمان اس کو ہلکے میں لیتا ہے. کتنے مسلمان اس کو ہلکے میں لیتے ہیں, ان کے لیے شرک کوئی بڑی بات نہیں ہے. دنیا کا سب سے بڑا پاپ شرک ہے میرے بھائی. اللہ قرآن میں 18 نبیوں کا تذکرہ فرماتا ہے. ابراہیم, موسیٰ, عیسیٰ اور یونس اور یوسف اور آدم اور نوح کا تذکرہ فرماتا ہے. 18 نبیوں کا ذکر کرنے کے بعد اللہ فرماتا ہے وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. میرے یہ 18 پیغمبر بھی اگر شرک کر دیتے, اگر یہ بھی مشرک ہو جاتے, اگر ان سے بھی شرک ہو جاتا تو ان کی تمام نیکیاں برباد ہو جاتی. پتا ہے آج آپ کو آج تاریخ کتنی ہے؟ بتاؤ بھائی تاریخ کتنی ہے آج؟ 18. میں عربی کی تاریخ پوچھ رہا ہوں, عربی کی تاریخ پوچھ رہا ہوں. اسلامی کیلنڈر کی تاریخ کتنی ہے معلوم ہے کسی کو؟ نہیں معلوم ہے. مولوی صاحب, اسلامی کیلنڈر کی تاریخ کب پتہ چلتی ہے؟ جب رمضان کا مہینہ آتا ہے تب جوڑتے ہیں, آج پہلا روزہ, ہائے ہائے آج دوسرا روزہ, آج تیسرا روزہ. رمضان کی برابر یاد ہوتی ہے. کبھی کبھی تو 28 کو ہی لوگوں کا بس چلے تو وہ عید, 28 کو ہی چاند دیکھ لیں, 28 کو ہی چھت پہ چڑھ جائیں کہ آج چاند نکل جائے, اتنی چنتا ہوتی ہے. رجب کی تاریخ آج 6 تاریخ تھی, مغرب کے بعد 7ویں تاریخ شروع ہو گئی. یہ رجب کی جو 7 تاریخ ہے یہ خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ علیہ کا عرس منایا جاتا ہے. ابھی فیس بک کے اوپر میرے بہت سارے دوستوں کا میسج آیا کہ بمبئی میں جگہ جگہ دکانوں کو بڑا سجایا جا رہا ہے اور بڑے کھانے پینے کی چیزیں بانٹی جا رہی ہیں. آج خواجہ غریب نواز کا عرس ہے, جو غریبوں کو نوازتا ہے اس خواجہ کا عرس ہے. میرے پیارے ساتھیوں, آج بھارت کے کروڑوں مسلمان ایک اللہ کے نیک بندے کو, ایک اللہ کے ولی کو غریب نواز کا لقب دے رہے ہیں. کتنے مسلمان ہیں جو اپنی بائک کے اوپر, اپنی دکان کے اوپر KGN لکھتے ہیں یا YKGN لکھتے ہیں. میں نے پوچھا کہ یہ KGN کا کیا مطلب ہے؟ کہنے لگے خواجہ غریب نواز. میں نے پوچھا YKGN کا کیا مطلب ہے؟ اس نے کہا یا خواجہ غریب نواز. ہمارے ایک بھائی نے کہا نہیں, KGN کا مطلب خواجہ غریب نواز نہیں, KGN کا مطلب کوئی گارنٹی نہیں, اور YKGN کا مطلب یقیناً کوئی گارنٹی نہیں. میں نے کہا بہت صحیح جملہ, اس نے اس کی بالکل صحیح فل فارم بتائی ہے. غریب نواز اگر کوئی ذات ہے تو اللہ کی ذات ہے میرے بھائی. آج مسلمان کسی اور کو غریب نواز کہہ رہا ہے. کرناٹک کے گلبرگہ میں گیا, وہاں ایک درگاہ ہے, اس درگاہ میں جو مزار ہے اس مزار کو کہا جاتا ہے یہ بندہ نواز کی مزار ہے. یعنی یہ وہ بزرگ ہیں جو بندوں کو نوازتے ہیں.
ہمارے پڑوسی ملک پاکستان میں بہت بڑا مزار ہے. وہ کس کا مزار ہے؟ داتا شریف کا مزار ہے. وہ داتا ہیں, وہ سب کو دیتے ہیں. حضرت علی کا نام آتا ہے, ہمارے بہت سارے مسلمان بھائی کہتے ہیں یا علی مشکل کشا, یعنی علی کون ہے؟ مشکل کو دور کرنے والے ہیں. شیخ عبد القادر جیلانی جس مہینے میں پیدا ہوئے وہ مہینہ آتا ہے, ہمارے بہت سارے بھائی کہتے ہیں یہ غوث اعظم کا مہینہ ہے. شیخ عبد القادر جیلانی کون ہے؟ غوث اعظم ہے. غوث اعظم مطلب سب سے بڑی مدد کرنے والے. میرے پیارے ساتھیوں, کان کھول کر کے سن لو, اگر غریب نواز کوئی ہے تو اللہ ہے, اگر بندہ نواز کوئی ہے تو اللہ ہے, اگر داتا کوئی ہے تو اللہ ہے, اگر غریبوں کو دینے والا کوئی ہے تو اللہ ہے, اگر مشکل کشا کوئی ہے تو اللہ ہے, اگر غوث اعظم کوئی ہے تو اللہ ہے. اور مجھے ایک سوال کا جواب دے دو, جب شیخ عبد القادر جیلانی اپنی ماں کے پیٹ میں تھے, جب خواجہ معین الدین چشتی اجمیری اپنی ماں کے پیٹ میں تھے, جب یہ تمام بزرگان دین اپنی ماں کے پیٹ میں تھے, دنیا میں تو ابھی آئے بھی نہیں تھے, ابھی تو دنیا ان کا نام بھی نہیں جانتی تھی. اپنی ماں کے پیٹ میں جب یہ اللہ کے نیک بندے تھے, ان کو ماں کے پیٹ میں آکسیجن کون پہنچاتا تھا؟ ان کو ماں کے خون کے ذریعے ان کے بدن میں آکسیجن کون پہنچاتا تھا؟ ان کو غذا کون پہنچاتا تھا؟ ان کی ماں کے پیٹ میں 9 مہینے کس نے ان کو پالا؟ کس نے ماں کے پیٹ میں ان کو الگ الگ پروسیس میں رکھا اور کس نے ان کو دنیا میں پیدا کیا؟ میرے پیارے ساتھیوں, خواجہ غریب نواز جن کو تم کہتے ہو, جن کو بندہ نواز تم کہتے ہو, جن کو غوث اعظم تم کہتے ہو, جن کو دستگیر تم کہتے ہو, جن کو مشکل کشا تم کہتے ہو, یہ بھی جب اپنی ماں کے پیٹ میں تھے تب بھی یہ ان کی مدد کرنے والا اللہ تھا, ان کی بگڑی سننے والا, ان کی بگڑی بنانے والا, ان کو غذا پہنچانے والا, ان کو زندگی دینے والا اللہ تھا. اسی لیے میرا اللہ قرآن میں کہتا ہے یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ, اے لوگو تم سب کے سب اللہ کے محتاج ہو, تم سب کے سب اللہ کے فقیر ہو, اور اللہ کی ذات اکیلی ہے جو بے نیاز ہے, جو قابل تعریف ہے. شرک سے بچاؤ میرے بھائیو اپنے آپ کو. دنیا کا سب سے بڑا پاپ اگر کوئی ہے تو شرک ہے, اور اس شرک سے اپنے آپ کو بھی بچاؤ اور اپنے پریوار کو بھی بچاؤ. اگر نہیں بچاؤ گے, ہم نے دیکھا ہے بہت سارے علاقوں میں باپ پکا اہل حدیث ہے, باپ نے کبھی شرک نہیں کیا, باپ نے کبھی تعویذ نہیں پہنا, باپ نے کبھی مزار پہ قبر پہ جا کے سجدہ نہیں کیا, مگر اس کی اولاد آج قبروں پہ جا کے سجدہ کر رہی ہے. اس کے بچے, اس کی بچیاں آج گلے میں تعویذ پہن کے لٹکا کے چل رہے ہیں. میرے بھائیوں, اپنے عقیدے کے ساتھ ساتھ اپنے بچوں کی عقیدے کی بھی فکر کرو. ابراہیم علیہ السلام کو دیکھو, ابراہیم علیہ السلام جب اپنے لختے جگر اسماعیل کو اور اپنی بیوی ہاجرہ کو جب مکہ کی بیاب ہو گیا سرزمین پہ چھوڑ کے جانے لگے, اپنے بچے کو اپنی بیوی کو چھوڑ کے جانے لگے, ابراہیم علیہ السلام اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَٰذَا الْبَلَدَ آمِنًا, اے اللہ اس مکہ شہر کو تو امن والا بنا دے, چین والا بنا دے, وَجُنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَّعْبُدَ الْأَصْنَامَ, اور اے اللہ تو مجھے اور میری اولاد کو ہمیشہ شرک سے بچانا, اے اللہ مجھے اور میری اولاد کو ہمیشہ بت پرستی سے بچانا, اے اللہ میری اولاد کبھی شرک نہ کرے, میری اولاد کبھی بت پرستی نہ کرے, اے اللہ میری اولاد کو ہمیشہ تو شرک سے محفوظ رکھنا. اپنے بچوں کے عقیدے کی فکر کرو میرے بھائی. اپنی لڑکیوں کی شادی کرو تو جہاں تم یہ دیکھتے ہو لڑکا انجینئر ہے کہ نہیں ہے, لڑکا ڈاکٹر ہے کہ نہیں ہے, لڑکے کا مکان شاندار ہے کہ نہیں ہے, جب اپنی لڑکیوں کی شادی کرو تو یہ بھی دیکھا کرو لڑکے والوں کے یہاں توحید ہے کہ نہیں ہے, لڑکے والے قرآن و حدیث پر چلنے والے ہے کہ نہیں ہے. کہیں ایسا تو نہیں ہم نے زندگی بھر اپنی بچی کو شرک سے بچایا اور میری بچی وہاں جا کر کے مزار پہ جا کر کے اس کو سجدہ کرنا پڑے گا, میں نے اپنی بچی کو کبھی کوئی حرام چیز نہیں کھلائی اور اس گھر میں جا کر کے اس کو غیر اللہ کے چڑھاوے اس کو کھلائے جائیں گے. میرے بھائیوں, اگر آپ نے اپنی بچیوں کی شادی ایسے گھروں میں کر دی جہاں شرک ہو رہا ہے, جہاں مزاروں پر سجدہ ہو رہا ہے, جہاں قبروں پر سجدہ ہو رہا ہے, تو گویا کہ آپ نے اپنے ہاتھ سے اپنی بچی کا گلا دبا دیا, آپ نے اپنے ہاتھوں سے اپنی بچیوں کو قتل کر دیا. دنیا میں اپنے بچوں کو قتل کر دینا اتنا بڑا گناہ نہیں ہے جتنا بڑا گناہ اپنے بچوں کو جہنم کی آگ میں جھونک دینا ہے. میرے بھائیوں, اپنے ساتھ ساتھ اپنی اولاد کے عقیدے کی اور توحید کی فکر کرو.
اور آگے بڑھیے. سماج کو سدھارنا ہے, سماج کی اصلاح کرنا ہے. دوسرا کام آپ کو کیا کرنا ہے؟ پہلا تو سمجھ گئے آپ, شرک سے بچانا ہے. دوسرا کام کیا کرنا ہے؟ قرآن سے یہ امت آج بہت دور ہو گئی ہے. میرے نوجوان ساتھیوں, اپنے دل پر ہاتھ رکھ کے بتانا, آخری بار آپ نے قرآن کب پڑھا تھا؟ او میری پیاری ماں بہنوں, ذرا ایمان سے بتانا کہ آخری بار آپ نے قرآن کب پڑھا تھا؟ ہمارے کتنے نوجوان ہیں جنہوں نے آخری بار قرآن رمضان کے مہینے میں پڑھا تھا؟ دوسرا رمضان آنے والا ہے, بیچ میں ایک بار بھی فرصت نہیں ملی کہ قرآن کو اٹھا کر کے پڑھ سکے. او لوگوں, واٹس ایپ پر تو روز تم اپنے دوستوں کے میسج چیک کرتے ہو, اور فیس بک کے اوپر تو ڈیلی دیکھتے ہو کتنے لوگوں نے لائک کیا, کتنے لوگوں نے ڈس لائک کیا, تمہاری پوسٹ کو کتنے لوگوں نے دیکھا, تمہارے اسٹیٹس کو کتنے لوگوں نے دیکھا. او میری بہنوں, تم انسٹاگرام پر کوئی چیز پوسٹ کر کے دیکھتی ہو, ہماری پوسٹ کو کتنے لوگوں نے لائک کیا. او لوگوں, یہ قرآن بھی تو اللہ کا کلام ہے, یہ قرآن بھی تو اللہ کا میسج ہے, یہ قرآن بھی تو اللہ کا پیغام ہے. اس قرآن کو تم کھولنے کی ضرورت کیوں نہیں محسوس کرتے؟ قرآن کو کیوں نہیں پڑھتے میرے بھائی؟ قرآن کو ہم نے برکت کی کتاب بنا دیا, قرآن کو ہم نے گلے میں تعویذ بنا کے لٹکانے کی کتاب بنا دیا. وہ بڑی اچھی ایک نظم ہے, بچوں کے کتاب میں آپ کو مل جائے گی, سلیبس میں. طاقوں میں سجایا جاتا ہوں, دھو دھو کے پلایا جاتا ہوں, آنکھوں میں بسایا جاتا ہوں, ہر واز میں سنایا جاتا ہوں. قرآن برکت کی کتاب بنا کے رکھ دیا گیا, طاقوں میں سجا دیا گیا, آنکھوں میں بسا لیا گیا. قرآن پر کوئی غور کرنے کو تیار نہیں ہے, قرآن کو کوئی پڑھنے کو تیار نہیں ہے. او میرے بھائیو, میری بہنوں, آج قرآن کا بنگلہ بھاشا میں بھی انواد ہو چکا ہے, قرآن کا انگلش میں بھی ٹرانسلیشن موجود ہے, قرآن کا اردو میں بھی ترجمہ موجود ہے. جو بھاشا آپ کو آتی ہو, جو لینگویج آپ کو آتی ہو, اس زبان میں قرآن کو سمجھنے کی کوشش کرو, قرآن کو پڑھا کرو, قرآن پر غور کیا کرو. یہ بڑی برکت والی کتاب ہے. اللہ قرآن میں کہتا ہے, وقال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا. قیامت کے دن اللہ کے پیارے رسول کہیں گے کہ اے اللہ, میری قوم نے قرآن کو چھوڑ دیا تھا, میری قوم نے, میری امت نے قرآن کو چھوڑ دیا تھا. اے لوگوں, یہ قیامت کے دن اللہ کے نبی اللہ کی عدالت میں ایک کیس دائر کریں گے, کہیں یہ کیس ہمارے خلاف نہ پڑ جائے. او لوگوں, قرآن سے اپنا تعلق مضبوط کر لو. اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں, ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع بہ آخرین. اللہ تعالیٰ قرآن کے ذریعے بہت سارے لوگوں کو عزت دیتا ہے, اور اسی قرآن کے ذریعے بہت سارے لوگوں کو ذلیل کرتا ہے. جو قرآن کو پڑھتا ہے, جو قرآن پر عمل کرتا ہے, اس کو اللہ عزت دیتا ہے, اور جو قرآن کو چھوڑ دیتا ہے اللہ اسے ذلیل کر دیتا ہے. ہم نے قرآن کو چھوڑ دیا میرے بھائی. موبائل 1 گھنٹے کے لیے ڈسچارج ہو جائے, ہمارے نوجوانوں کی تو ایسا لگتا ہے سانس اٹک گئی, سانس اٹک گئی. ایسا لگتا ہے 1 گھنٹے میں کتنا امپورٹنٹ کام اس کا چھوٹ رہا ہے, کتنے میسج بیچارہ بھی نہیں دیکھ پا رہا ہے, کتنے واٹس ایپ پر اس کے دوستوں نے ویڈیو اور فوٹو بھیجے ہوں گے وہ نہیں دیکھ پا رہا ہے. اور قرآن ایک ایک مہینہ, ایک ایک سال گزر جاتا ہے, اور قرآن ہمیں پڑھنے کی توفیق نہیں ہوتی ہے. میرے بھائیوں, یہ امت قرآن سے دور ہے. قرآن سے اپنا تعلق مضبوط کرو, اس کے بغیر سماج کی اصلاح نہیں ہو سکتی. اور آگے بڑھیے. سماج کی اصلاح کرنے کے لیے تیسرا کام, سماج کی بہت بڑی خرابی یہ بھی ہے کہ آج سماج ہمارا نماز سے دور ہو چکا ہے. اسی بنگال کے علاقے میں, اسی جھارکھنڈ کے اور بہار اور بنگال کے علاقے میں میں نے دیکھا ہے کہ رات بھر تقریر ہوتی ہے, فجر کی اذان کے ٹائم جلسہ ختم ہوتا ہے, الصلاۃ خیر من النوم کی آواز دے کر کے فجر کی اذان ہو رہی ہے, مؤذن چلا چلا کے کہہ رہا ہے الصلاۃ خیر من النوم. او لوگوں, نماز نیند سے بہتر ہے, او لوگوں, نماز نیند سے بہتر ہے. رات بھر تقریر سننے والا فجر کی نماز کے ٹائم جا کے گھر میں سو جاتا ہے اور فجر کی نماز نہیں پڑھتا ہے. او لوگوں, مسجد آپ بنانے جا رہے ہیں, بہت
बहुत अच्छी बात है, मस्जिद बना लीजिए, अल्लाह आपको मस्जिद की तामीर की तौफीक दे। मगर याद रखना, अगर आपने मस्जिद बना ली लेकिन मस्जिद को नमाजियों से आबाद न किया, तो शायर कहता है मस्जिद तो बना ली शब भर में ईमान की हरारत वालों ने, मस्जिद तो बना ली शब भर में ईमान की हरारत वालों ने, मन अपना पुराना पापी था बरसों में नमाजी बन न सका। मस्जिद को बनाने से बड़ा काम है मस्जिद को आबाद करना। आबाद नहीं करोगे तो मिसालें मौजूद है मेरे भाइयों, जिस मस्जिद में 450 साल तक नमाज हुई उस मस्जिद को तोड़ दिया गया, मुनहदिम कर दिया गया, और आज जो हालात हैं मेरे भाइयों बयान के पार हैं। बस अल्लाह से दुआ करो अल्लाह रब्बुल आलमीन हमारी मसाजिद की हिफाजत फरमाए। बड़े खतरनाक मंसूबे हैं, बड़ी खतरनाक प्लानिंग्स हैं, आपकी मस्जिदें, आपके मदरसे, आपके उलमा टारगेट और निशाने पर हैं। मेरे भाइयों, मैं आपको कोई गलत मैसेज नहीं दे रहा हूं, बस एक अलर्ट कर रहा हूं कि आप इस मुल्क के कानून और संविधान की रोशनी के अंदर, उसके दायरे के अंदर अपने तहफ्फुज़ की फिक्र कीजिए। मेरे प्यारे साथियों, मस्जिदें आज बन रही हैं मगर उन मस्जिदों को आबाद करने वाले कितने लोग हैं? और मुझे तो कभी कभी हैरत होती है, आप बंगाल के रहने वाले हैं, मैं बनारस यूपी का रहने वाला, जब मुंबई का नाम आता है तो हमें लगता है यार मुंबई तो बहुत बड़ी सिटी है। मुंबई का नाम आता है तो हमें सलमान खान और शाहरुख खान और फिल्मी दुनिया की याद आती है। मगर आप यकीन करें, आपके कलिया चक के जो हालात हैं, मेरे बनारस के जो हालात हैं, हमारे यूपी के जो हालात हैं, आप यकीन करें नमाज के मामले में आपसे बेहतर हालात मुंबई के हैं। और आपके इसी इलाके के बहुत सारे लोग मुंबई में जॉब करते होंगे, काम करते होंगे, उनसे जाके पूछ लीजिए कि मुंबई में बुराइयां अपनी जगह हैं मगर फजर की नमाज में आप चले जाइए मस्जिद में तो आपको नौजवानों की बड़ी तादाद फजर की नमाज में आपको मिल जाएगी। आपके अपने इलाके में बिहार, बंगाल और यूपी में आपको नमाज के मामले में ज्यादा लापरवाही मिलेगी। मेरे प्यारे साथियों, मेरी माँ और बहनों, नमाज वो इबादत है, कयामत के दिन सबसे पहला सवाल हमसे नमाज के बारे में होगा। सबसे पहला सवाल, इन्न अव्वल मा युहासबु बिहिल अब्दु यौमल क़ियामति सलातुहु, पहला सवाल किया जाएगा मेरे बंदे तू नमाज पढ़ता था कि नहीं पढ़ता था। यह अलग बात है, अगर कोई नमाज नहीं पढ़ता है तो क्या वो काफिर हो गया? इसके बारे में उलमा का इख्तिलाफ है। बहुत सारे उलमा कहते हैं कि नमाज जो नहीं पढ़ता है वो काफिर हो गया, और जब काफिर हो गया उसने मुर्गा काट के दिया, उसने बकरा काटा, उसने जानवर को ज़बह किया, उसका ज़बिया भी हलाल नहीं होगा। ये बहुत सारे उलमा का मौक़िफ़ है। मगर जो बात दलील के एतबार से ज़्यादा मजबूत नजर आती है वो ये है कि जो सुस्ती की वजह से, काहिली की वजह से नमाज नहीं पढ़ता है, वो ये मानता है कि नमाज ज़रूरी है, नमाज फ़र्ज है, लेकिन सुस्ती और काहिली की वजह से नमाज नहीं पढ़ता है, वो बहुत बड़ा गुनहगार है। मगर वो काफिर नहीं है, वो मुसलमान है। अगर वो जानवर को ज़बह करता है उसका ज़बिया हलाल है, उसका हाथ का ज़बह किया हुआ जानवर हम खा सकते हैं, मगर बहुत बड़ा गुनाह कर रहा है। इसलिए कि क़यामत के दिन पहला सवाल क्या होगा? नमाज के बारे में होगा। अगर नमाज का मामला सही है तो इंसान कामयाब है, अगर नमाज का मामला गड़बड़ है तो इंसान नाकाम हो जाएगा मेरे भाई। इसीलिए अल्लाह कुरान के 29वें पारे में फरमाता है, जब जन्नती जन्नत में चले जाएंगे और जहन्नमी जहन्नम में चले जाएंगे तो जन्नती लोग जहन्नमियों से सवाल करेंगे, मा सलककुम फी सकर, ऐ जहन्नमियों तुम जहन्नम में क्यों चले आए, तुमने कौन सा गुनाह किया था? तो जहन्नमी पहला जवाब क्या देंगे? क़ालू लम नकु मिनल मुसल्लीन, कहेंगे हम नमाज नहीं पढ़ा करते थे, हम नमाजी नहीं थे, हम बेनमाजी थे, हम नमाज के टाइम खेल कूद किया करते थे, हम नमाज के टाइम तमाशे किया करते थे, हम नमाज के टाइम फजूल काम किया करते थे, हम नमाज नहीं पढ़ते थे। मेरे नौजवान साथियों, कलियाचक का इलाका बिजनेसमैन लोगों का इलाका है, कारोबारी लोगों का इलाका है। इस इलाके में लोग बिजनेस को तरजीह देते हैं, नौकरी के मुकाबले में कारोबार को तरजीह देते हैं। मगर मैं आपको एक बात बता दूं, आपका कारोबार
नमाज से बढ़ के नहीं है, आपका बिजनेस, आपका व्यापार नमाज से बढ़ के नहीं है। मेरी माँ बहनों, आपके घर में जितने भी काम हो जाएं, नमाज का टाइम हो जाए, सारे काम को स्टॉप करके पहले नमाज पढ़ो। अल्लाह कुरान में कहता है, रिजालुल ला तुल्हीहिम तिजारतुन वला बैउन अन ज़िक्रिल्लाह, मेरे नेक बंदे तो वो हैं, उनका कारोबार, उनकी तिजारत उनको अल्लाह के जिक्र से और नमाज से कभी गाफिल नहीं करता है। यखाफून यौमन ततक़ल्लबु फीहिल क़ुलूब वल अबसार, नमाज पढ़ने वाले बंदे अल्लाह से डरते हैं, उनके दिल में डर है उस दिन का जिस दिन आंखें और दिल पलट जाएंगे, जिस दिन लोगों का दहशत के मारे उनकी आंखें अपनी जगह पे नहीं रहेगी, उनके दिल अपनी जगह पे नहीं होंगे। कयामत के दिन का डर जिसके दिल में होगा वो नमाज की पाबंदी करेगा। मेरे प्यारे साथियों, जिस नबी से हम मोहब्बत करते हैं, जिस नबी का कलमा हम पढ़ते हैं, उस नबी ने अपने आखिरी टाइम में उम्मत को क्या वसीयत की थी? अस्सलात अस्सलात वमा मलकत ईमानुकुम, ऐ लोगों नमाज पढ़ते रहना, ऐ लोगों नमाज पढ़ते रहना। अगर नबी से मोहब्बत है और नबी से अगर आपको ताल्लुक है तो नमाज के लिए मेरे भाइयों सारे काम आप जिंदगी के एक तरफ कर दीजिए। नमाज से आपको दूर नहीं रहना है, नमाज की पाबंदी करना है, और इतनी पाबंदी करना है कि अल्लाह के नबी फरमाते हैं, वरजुलुन क़ल्बुहु मुअल्लक़ुन बिल मसाजिद, इंसान का दिल नमाज में लग जाए, नमाज से जुड़ जाए, उसका दिल मस्जिद में अटक जाए, एक टाइम की नमाज छूट जाए तो उसको ऐसा लगे कि हाँ मेरा कुछ छूट गया। आजकल सफर करना आसान काम नहीं है। पहले लोग रेलवे स्टेशन पर नमाज पढ़ लेते थे, एयरपोर्ट पर नमाज पढ़ लेते थे, ट्रेन में नमाज पढ़ लेते थे। अभी हालात उतने बेहतर नहीं हैं। तो जो नमाज की पाबंदी करने वाला इंसान है, अगर वो सफर में रहता है तो बेचारा परेशान रहता है, या अल्लाह जल्दी से मंजिल पर पहुंच जाऊं, कई टाइम की नमाज मेरी छूट रही है। सफर में हालात ऐसे हो गए, आदमी हर जगह नमाज नहीं पढ़ सकता है, तो ऐसा इंसान फिक्र में रहता है, टेंशन में रहता है, चिंता में रहता है। मेरे भाइयों, नमाज की ऐसी फिक्र अपने दिल में पैदा करो, इसके बगैर समाज की इस्लाह नहीं हो सकती। और आगे बढ़िए, समाज की इस्लाह करना है तो एक और बहुत बड़ी बुराई से समाज को पाक करना होगा। और वो बुराई क्या है? उस बुराई को बिदात कहा जाता है। दीन के अंदर नई कोई चीज निकाली जाए, दीन के अंदर कोई नया काम दीन समझ करके निकाला जाए तो वो काम बिदात है। मुझे बहुत अच्छी तरीके से याद है, शायद 2 साल पहले की बात है, मेरा कलियाचक के इलाके में कहीं प्रोग्राम था। मैं मालदा से जब कलियाचक की तरफ आने लगा, 12 रबीउल अव्वल की तारीख थी, सारे रास्ते ब्लॉक थे और मुसलमानों के जुलूस निकल रहे थे और बड़े बड़े डीजे के साउंड बज रहे थे। जवान जवान लड़कियां अपने अपने घरों से निकल करके अपने नबी की पैदाइश का जश्न मना रही थी। बड़े बड़े डीजे साउंड पर अल्लाह के नबी की तारीफ में कसीदे पढ़े जा रहे थे। वो लोगों, ये मंजर देख करके दिल को बड़ी तकलीफ हुई। जिस नबी ने कभी म्यूजिक की आवाज को नहीं सुना, जिस नबी ने म्यूजिक की आवाज को मिज़मारुश शैतान करार दिया, आज म्यूजिक बजा बजा के उस नबी की पैदाइश की खुशी मनाई जा रही है। जिस नबी ने अपनी उम्मत की औरतों को पर्दा करने का हुक्म दिया और बेपर्दा निकलने से मना किया, उसी नबी की पैदाइश की खुशी के नाम पर जवान जवान लड़कियां सज धज करके, मेकअप करके, लिपस्टिक लगा करके, मेकअप लगा करके, क्रीम पाउडर लगा करके अपने घरों से बेहतरीन कपड़े पहन करके निकल रही हैं। वल्लाह ये मंजर देख करके बड़ी दिल को तकलीफ पहुंची। ये काम आपके कलियाचक की मार्केट में मैंने देखा, ये काम हुआ। मेरे प्यारे साथियों, ये काम देख करके बहुत से लोगों को बड़ा अच्छा लग रहा था। लोग अपने अपने घरों से निकल रहे हैं, पैसा खर्च कर रहे हैं, टाइम लगा रहे हैं, किस नाम पे? नबी की मोहब्बत के नाम पे, इस्लाम के नाम पे, दीन के नाम पे। मगर ये काम 1400 साल पहले नबी ने नहीं किया, नबी के सहाबा ने नहीं किया। इस काम को हम बिदात कहते हैं। जो काम सवाब समझ के किया जाए, दीन समझ के किया जाए और उसका सबूत ना हो, उसका प्रूफ ना हो, वो काम नबी ने न किया हो, नबी के सहाबा ने न किया हो, उस काम को बिदात कहते हैं। और अल्लाह के प्यारे नबी अपने हर खुतबे में क्या फरमाते थे? वशर्रुल उमूरी मुहदसातुहा व कुल्लु मुहदसतिन बिदा व कुल्लु बिदातिन ज़लाला व कुल्लु ज़लालतिन फिन्नार। दीन के अंदर
अंदर नया निकाला गया काम बिदात है, और हर बिदात गुमराही है, और हर गुमराही जहन्नम की तरफ लेकर के जाने वाली है। इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह बड़ी प्यारी बात कहते हैं। इमाम मालिक कहते हैं, ओ लोगों कान खोल करके सुन लो, अल्लाह ने अपना दीन मुकम्मल कर दिया। अल्लाह ने 1400 साल पहले, इमाम मालिक तो अल्लाह के नबी के 100 साल बाद के हैं, तो वो कहते हैं 100 साल पहले जब कुरान की आयत नाजिल हुई, अल-यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती व रदीतु लकुमुल इस्लाम दीना, अल्लाह ने ऐलान कर दिया कि ऐ लोगों मैंने तुम्हारे दीन को मुकम्मल कर दिया और मैंने अपनी नेमत को तमाम कर दिया और इस्लाम को मैंने तुम्हारे लिए पसंद कर लिया। इमाम मालिक कहते हैं, ओ लोगों जिसने दीन के अंदर कोई नया काम निकाला, फकद ज़ामा अन्ना मुहम्मदन खान रिसाला, वो ये क्लेम कर रहा है, वो ये दावा कर रहा है कि मोहम्मद रसूलुल्लाह ने अल्लाह के दीन को पूरा नहीं पहुंचाया, अल्लाह के नबी ने अधूरा दीन पहुंचाया, अल्लाह के नबी ने इनकम्प्लीट दीन पहुंचाया, और ये बिदअत निकाल करके उसको पूरा कर रहा है। इसलिए कि अल्लाह कुरान में क्या कहता है, अल यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम, ओ लोगों मैंने तुम्हारे दीन को मुकम्मल कर दिया। इमाम मालिक कहते हैं, फमा लम यकुन यौमइज़िन दीना फला यकुनुल यौम दीना, जो चीज नबी के दौर में दीन नहीं थी वो आज भी दीन नहीं हो सकती। सवाल आता है, मुर्दे को दफनाया गया, दफनाने के बाद इमाम साहब खड़े होकर के दुआ कर रहे हैं और जितने मुक्तदी हैं सब आमीन आमीन कर रहे हैं। सवाल आता है, मौली साहब क्या ये तरीका सही है? सही नहीं है, इसलिए कि नबी ने दुआ करने का हुक्म दिया है, इज्तिमाई दुआ करने का हुक्म नहीं दिया है। मुर्दे को आपने दफना लिया, फसलू लहु तस्बीत, अल्लाह के नबी फरमाते हैं मुर्दे की साबित कदमी के लिए दुआ करो। हर आदमी हाथ उठा के अपने अपने तौर पे दुआ करे, लेकिन एक आदमी दुआ कर रहा है और बाकी सब आमीन कह रहे हैं, इस शक्ल का सबूत नहीं मिलता है, इससे हमें परहेज करना चाहिए। कहीं कहीं मुर्दे को दफनाने के बाद खड़े होकर के वहां अजान देने लगते हैं, पूरी पूरी अजान देते। पूछो भाई ये क्या कर रहे हो? कहते कि अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि जब अजान दी जाती है तो शैतान हवा खारिज करते हुए भाग जाता है, तो हम इसलिए अजान देते हैं, मुर्दे से अभी सवाल जवाब होगा तो शैतान आकर के परेशान करेगा, हम अजान दे करके शैतान को भगा देते हैं। ये लॉजिक नहीं चलेगी मेरे भाई। दीन लॉजिक का नाम नहीं है, दीन अपना दिमाग लगाने का नाम नहीं है। अगर ये लॉजिक सही होती तो नबी और सहाबा के दौर में भी दफन करने के बाद लोग अजान देते। क्या उनको नहीं पता था कि अजान देने से शैतान भाग जाता है? जब नबी ने ये काम नहीं किया, सहाबा ने ये काम नहीं किया, तो हम और आप कौन होते हैं ये काम करने वाले? दीन लॉजिक का नाम नहीं है। सर्दी का मौसम में मैंने मोजा पहना है और ये कपड़े का मोजा है। मसला याद रखो, चमड़े के मोजे पर भी आप मसा कर सकते हैं, कपड़े के मोजे पर भी मसा कर सकते हैं। चमड़े के मोजे को अरबी में खुफ कहते हैं और कपड़े के मोजे को अरबी में जौरब कहते हैं। जौरब पर भी मसा करना साबित है, खुफ पर भी मसा करना साबित है। अगर आप अपने घर पर हैं तो 24 घंटा, यानी आज अगर आपने मान लीजिए इशा की नमाज में आपने मोजा पहना, शर्त यह है आप वजू करके मोजा पहने हो, वजू करके पैर वगैरह धुल के आपने मोजा पहना, तो कल इशा की नमाज के पहले पहले तक, यानी कल फजर की नमाज, जुहर की नमाज, असर की नमाज, मगरिब की नमाज, ये 4 टाइम की नमाज आप मोजा पहने पहने पढ़ सकते हैं। हर वजू के टाइम अगर आपका वजू टूट गया है, आपको पैर धुलने की जरूरत नहीं है, मोजे के ऊपर आप मसा कर लें। यह मसला किसके लिए है? जो घर पे है। हाँ, सफर में अगर आप हैं, जैसे मैं बनारस से आपके बंगाल में आया हूं, तो मेरे लिए 3 दिन की छूट है। मैं अगर आज मसा कर रहा हूं, आज मैंने वजू करके मोजा पहना है, तो मैं अगले 3 दिन तक लगातार चाहूं, अगर मोजा मैं नहीं उतार रहा हूं तो बगैर पैर धुले मैं पैर मोजे पर मसा करके नमाज पढ़ सकता हूं। यह मसला मर्दों के लिए भी है, यह मसला हमारी माओ बहनों के लिए भी है। लेकिन आप गौर करें, हम जब मोजा पहनते हैं मोजे के ऊपर मसा करते हैं
اور جیسے دونوں کان کا ایک ساتھ مسا کرتے ہیں ایسے دونوں ہاتھ ہلکا سا بھگو کر کے دونوں موزے پر ایک ساتھ مسا کر لینا چاہیے. لیکن ہم مسا ہمیشہ اوپر کرتے ہیں, نیچے نہیں کرتے. جبکہ ہم موزہ پہن کے جب چلتے ہیں تو جو ڈسٹ ہوتا ہے, جو گرد و غبار ہوتا ہے, جو دھول ہوتی ہے, وہ نیچے لگتی ہے. تو ہونا تو یہ چاہیے تھا ہم نیچے ہاتھ لگا کر کے دھول کو صاف کریں, مگر ہم اوپر مسا کرتے ہیں. حضرت علی کہتے ہیں لو کان الدین بالرأی, اگر دین عقل کی بنیاد پر ہوتا, اگر دین لاجک کی بنیاد پر ہوتا تو مسا اوپر نہ ہوتا, مسا نیچے ہوتا. لیکن مسا اوپر ہوتا ہے, یہ اس بات کی دلیل ہے کہ دین قرآن و سنت پر چلنے کا نام ہے, دین اپنی لاجک کا نام نہیں ہے. میرے بھائیوں, آج بہت سارے کام لاجک کے نام پر ہو رہے ہیں. مرنے والا مر گیا, اس کے تیسرے دن بریانی بن رہی ہے, بریانی پکا کر کے مدرسے میں بچوں کو دی جا رہی ہے, محلے کے غریبوں کو دی جا رہی. پوچھو بھائی یہ کیا ہے؟ کہتے ہیں تیجا ہے. 10ویں دن پھر بریانی پکڑی, پوچھو یہ کیا ہے؟ کہتے 10واں ہے. پھر 40ویں دن پھر بریانی بنی, پوچھو یہ کیا ہے؟ کہتے 40واں ہے. میں کہتا ہوں اپنے باپ کی طرف سے اگر تمہیں غریبوں کو کھانا کھلانا ہے, بچوں کو کھانا کھلانا ہے, مدرسے کے غریب بچوں کو, تو اس کے لیے تیسرے دن کی شرط کیوں؟ اس کے لیے 10ویں دن کی شرط کیوں؟ اس کے لیے 40ویں دن کی شرط کیوں؟ اس کے لیے جس دن باپ کا انتقال ہوا ہے اسی دن ہر سال جیسے شادی کا آدمی اینیورسری مناتا ہے اور پیدائش کا برتھ ڈے مناتا ہے, ویسے ہی مرنے کے لوگ برسی مناتے ہیں. یہ ساری چیزیں بدعت ہے میرے پیارے ساتھیوں. اور اللہ کے نبی نے فرمایا وَكُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ, ہر بدعت گمراہی ہے. اور بدعت کرنے والا کل قیامت کے دن اللہ کے پیارے نبی اس کو بھگا دیں گے. اللہ کے پیارے نبی جب کل قیامت کے دن اپنی امتیوں کو حوض کوثر کا پانی پلائیں گے جس کو پینے کے بعد کسی کو پیاس نہیں لگے گی, تو جس نے بدعت کی ہوگی دنیا میں, جس نے دین کے اندر نیا نیا کام نکالا ہوگا, اللہ کے پیارے نبی جب اس کو کوثر کا جام پلانے کی کوشش کریں گے تو فرشتے روک دیں گے. فرشتے کہیں گے اللہ کے نبی آپ ان کو حوض کوثر کا پانی نہیں پلا سکتے. اللہ کے نبی فرمائیں گے یہ تو میری امت کے لوگ ہیں, یہ تو میرا کلمہ پڑھنے والے لوگ ہیں, اے فرشتوں تم مجھے کیوں منع کر رہے ہو, ان کو پانی کیوں نہیں پلانے دے رہے ہو؟ فرشتے جواب دیں گے انک لا تدری ما احدثوا بعدک, اے اللہ کے نبی آپ نہیں جانتے انہوں نے آپ کے بعد دین میں کون کون سے نئے نئے گل کھلائے ہیں. تو بدعت سے جب تک ہم سماج کو پاک نہیں کریں گے سماج کی اصلاح نہیں ہو سکتی. اور آگے بڑھیے, سماج کی اصلاح کرنا ہے, ایک اور کام بھی کرنا ہے میرے بھائیوں, فرقہ پرستی کو ختم کرنا ہے, امت کو ایک کرنا ہے. امت کو لڑانا نہیں ہے, امت کو اتحاد, امت کے اندر ایکتا پیدا کرنا, یونٹی پیدا کرنا ہے. امت ایک کب ہوگی؟ جب اس امت کا پلیٹ فارم ایک ہوگا. امت کا پلیٹ فارم کیا ہوگا؟ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا, اے مسلمانوں تم اللہ کی رسی کو مل کر کے تھام لو اور آپس میں فرقوں میں نہ بٹو. ابھی فیس بک کے اوپر ایک ویڈیو آیا, واٹس ایپ کے اوپر ایک ویڈیو آیا, ایک مولوی صاحب تقریر کر رہے ہیں اور تقریر کے دوران یہ کہہ رہے ہیں او لوگوں وہابی جس گھڑے میں پانی پی لے اس گھڑے سے پانی نہ پیا کرو, اس گھڑے کو توڑ دو. وہابی جس چارپائی پر بیٹھ جائے اس چارپائی کو توڑ دو, اس چارپائی پر نہ بیٹھو. وہ کہتے ہیں کہ کتا اگر تمہارے برتن میں منہ لگا دے تو کتے کا منہ لگایا ہوا برتن تو پاک ہو سکتا ہے, مگر یہ وہابی نبی کا گستاخ ہے, یہ وہابی نبی کی گستاخی کرتا ہے. اس وہابی نے جس برتن میں منہ لگا دیا اس برتن کو کبھی تم ہاتھ نہیں لگا سکتے. او لوگو اتنی نفرت کہاں سے لاتے ہو؟ او لوگو اتنی نفرت تم کہاں سے لاتے ہو؟ اگر تمہیں ہماری رسول کی محبت پر شک ہے آ جاؤ, ہم کلیجہ چیر کے تمہیں دکھانے کو تیار ہیں. ہاں ہم بدعات و خرافات تو نہیں کر سکتے, ہم تمہاری طرح رسول کی محبت کے نام پر ہم کیک تو نہیں کاٹ سکتے, ہم 12 ربیع الاول کو جلوس تو نہیں نکالتے, لیکن ہاں ہم تو نبی سے اتنا پیار کرتے, اتنا پیار کرتے ہیں. ہم نماز پڑھتے ہیں تو ہم وہیں پر ہاتھ باندھتے ہیں جہاں میرے نبی نے نماز باندھا تھا. ہم تحیات میں
جب انگلی کو ہلاتے ہیں ہم وہیں پر انگلی کو حرکت دیتے ہیں جہاں پر ہمارے نبی نے حرکت دی تھی. ہم تو ہر کام نبی کے طریقے پر چلنے کی کوشش کیا کرتے ہیں. او لوگوں اتنی نفرت نہ پھیلاؤ. یہ امت پہلے ہی آج بہت سارے ٹکڑوں میں بٹی ہوئی ہے. اس امت کے اندر پہلے ہی بہت سارے مسائل ہیں. اس امت کو مزید پریشان نہ کرو. میرے پیارے ساتھیو, آج تم مرغا کھا کھا کر کے اور بہترین کھانے کھا کھا کر کے تم لوگوں کو توڑنے کا کام کر رہے ہو. میرے نبی نے تو پتھر کھا کھا کے لوگوں کو جوڑنے کا کام کیا تھا. او لوگوں, میرے نبی نے پتھر کھا کے جوڑا تھا اور تم مرغا کھا کر کے اور تم چکن کھا کر کے لوگوں کو توڑنے کا کام کر رہے ہو. او لوگوں, میرے نبی نے تو اس امت کو کیا بنایا تھا؟ آپ نے فرمایا المومن للمومن کالبنیان یشد بعضہ بعضا. او لوگوں, مسلمان کو مسلمان کا ہمدرد ہونا چاہیے, مسلمان کو مسلمان کی مدد کرنے والا ہونا چاہیے. اللہ کے پیارے نبی ایگزامپل دیتے ہیں, مثال دیتے ہیں, کالبنیان یشد بعضہ بعضا. جیسے ایک بلڈنگ کھڑی ہوتی ہے, ایک عمارت کھڑی ہوتی ہے, عمارت کے اندر ہر اینٹ دوسری اینٹ کو طاقت دیتی ہے. ہر مسلمان دوسرے مسلمان کی طاقت بن جائے. فلسطین کے بچے مرے تو کلیا چک کے مسلمان کو بھی درد ہو, اور دنیا کے کسی خطے میں مسلمان کا خون بہے تو بھارت کے مسلمان کو بھی تکلیف پہنچے. یہ ہوتا ہے اسلامی محبت اور اسلامی بھائی چارہ. میرے نبی نے یہ بھائی چارہ آپ کے اندر پیدا کیا تھا. اور میرے بھائیوں, اتنا ہی نہیں, اللہ کے نبی نے یہاں تک فرمایا مثل المؤمنین فی توادہم وتعاطفہم وتراحمہم کمثل الجسد الواحد. او لوگوں, آپس میں اتنی محبت کیا کرو, اتنی ہمدردی کیا کرو, اتنا پیار کیا کرو جیسے انسان کا شریر ہوتا ہے, جیسے انسان کی باڈی ہوتی ہے. اذ اشتکا منہ عضو تداعی لہ سائر الجسد بالسہر والحمى. اگر بدن کے اندر کوئی ایک انگ بھی اگر بیمار ہو جاتا ہے, سارا بدن بے چین ہو جاتا ہے, سارا بدن بخار میں مبتلا ہو جاتا ہے, پوری باڈی میں فیور ہو جاتا ہے. او لوگوں, جس طریقے سے انسان کا شریر ایک دوسرے سے کنیکٹڈ ہے, اے مسلمانوں تم ایک دوسرے سے کنیکٹڈ ہو جاؤ. اسی لیے ہمیں سلام سکھایا گیا. دنیا کے اور مذہب کے لوگ, ہمارے ہندو بھائی جب ملتے ہیں کہتے ہیں رام رام, جے شری کرشن. ہمارے عیسائی بھائی ملتے ہیں کہتے ہیں گڈ مارننگ, گڈ ایوننگ. ہمارے سکھ بھائی ملتے ہیں کہتے ہیں ست سری اکال. ان کے اپنے اپنے نعرے ہیں, مگر مسلمان جب ملتا ہے تو کیا کہتا ہے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مسلمان یہ بولتا ہے. دشمن بھی سامنے آ جائے, اللہ کے نبی نے فرمایا جسے تم پہچانتے ہو اسے بھی سلام کرو, جسے نہیں پہچانتے اسے بھی سلام کرو. جب ہم نے سلام کر دیا ساری نفرت تو ہوا ہو گئی, ساری نفرت تو مٹ گئی. جب میں نے اپنے دشمن سے کہہ دیا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ, تو دشمنی تو میں نے تبھی ختم کر دی کیونکہ میں نے کہہ دیا اے میرے دشمن, میں سلامتی کی دعا کر رہا ہوں تیرے لیے, میں رحمت کی دعا کر رہا ہوں تیرے لیے, میں برکت کی دعا کر رہا ہوں تیرے لیے. اتنی بڑی دعا جب میں نے دے دی تو پھر دشمنی کہاں رہ گئی. اسی لیے اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ میں تم کو وہ نسخہ بتاتا ہوں. او لوگوں, تم جنت میں نہیں جا سکتے جب تک تم ایک دوسرے سے محبت نہ کرو, اور میں تم کو بتاتا ہوں کہ وہ کون سا طریقہ ہے. جب تم اس پر عمل کرو گے تو ایک دوسرے سے محبت کرنے لگو گے. افشوا السلام بینکم, آپس میں سلام کو بڑھاؤ, ایک دوسرے کو سلام کیا کرو. جتنا سلام کو بڑھاؤ گے اتنی محبت تمہارے اندر پیدا ہوگی. میرے بھائیوں, سماج کی اصلاح کرنا ہے, نفرت کو ختم کرنا پڑے گا, فرقہ پرستی کو ختم کرنا پڑے گا. ٹھیک ہے مسلک کا اختلاف ہے, ہمارے بہت سارے مسلمان بھائی بہت ساری غلطیوں میں مبتلا ہیں. ہم پیار سے, محبت سے, اخلاق سے ان کی ہم اصلاح کریں گے, مگر ہم نفرت کا چورن نہیں بانٹیں گے, ہم نفرت کا پرچار نہیں کریں گے, ہم گلے لگ کر کے محبت کے ساتھ کام کریں گے. میرے بھائیوں, سماج کی اصلاح کرنا ہے, ایک اور کام بھی کرنا ہے. ابھی 2-3 ہفتہ پہلے جمعہ کا خطبہ میں نے اسی کلیا چک میں ایک جگہ پڑتی ہے مالدار پاڑا, وہاں پہ میں نے جمعہ کا خطبہ دیا, ٹائم دیا میں نے, لیکن مجبوری آ گئی. میرا پروگرام رات میں کھڑگپور میں تھا, ٹرین سے مجھے صبح وندے بھارت سے ہاوڑا سے آپ کے مالدہ اترنا تھا. ٹرین میری 5 منٹ میں لیٹ پہنچا, مس ہو گئی. میرا جمعہ بھی راستے میں چلا گیا, جمعہ میں نہیں پڑھا پایا. کل میرے پاس ایک میسج آیا, اسی مالدار پاڑا کے ایک نوجوان کا میسج آیا, اور اس نے کہیں سے میرا نمبر حاصل کیا. اسی لیے میں نمبر بھی عام طور سے نوجوانوں کو نہیں دیتا ہوں کیونکہ مجھے معلوم ہے ہر طریقے کے لوگ ہوتے ہیں. میں جمعہ کے خطبے میں نہیں پہنچ پایا تو اسی کلیا چک کے اسی علاقے کے ایک نوجوان نے مجھے میسج کیا اور کہا کہ مولوی صاحب آپ بہت بڑے دھوکے باز ہیں.
بہت بڑے دھوکے باز ہیں، آپ نے دھوکہ دیا ہے۔ یہ آج ہمارے نوجوان کا حال ہے۔ آپ اپنے مہمان کی، اپنے عالم کی عزت نہیں کر سکتے تو میرے بھائی ایسے اخلاق کا کیا مطلب ہے؟ آج ہمیں اپنے اخلاق کو بھی سدھارنے کی ضرورت ہے۔ ہم اہل حدیث ہیں، ہم شرک نہیں کرتے، ہم مزار پہ سجدہ نہیں کرتے، اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہمارے 100 خون معاف ہو جائیں گے، ہمیں اپنے اخلاق کو بھی اچھا بنانا پڑے گا۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نبی کے پاس آتے اور کہتے ہیں اللہ کے نبی مجھے کوئی وصیت کر دیجئے، مجھے کوئی امپورٹنٹ بات بتا دیجئے، مجھے کوئی مہتوپورن بات بتا دیجئے۔ اللہ کے نبی 2 باتیں ان کو بتاتے ہیں، اور کلیا چک والوں، سلطان گنج والوں، یہ 2 باتیں اگر آپ نے نوٹ کر لی میں سمجھتا ہوں کہ میری پوری تقریر کامیاب ہو جائے گی۔ یہ 2 باتیں اگر آپ نے سیکھ لی، اللہ کے نبی ابو ذر غفاری سے کہتے ہیں اے ابو ذر غفاری اتق اللہ حیث ما کنتا، تم جہاں بھی رہو اللہ سے ڈرو، اپنے گھر میں ہو تب بھی اللہ سے ڈرو، مسجد میں ہو تب بھی اللہ سے ڈرو، جلسے میں گئے ہو تب بھی اللہ سے ڈرو، اور مارکیٹ میں ہو تب بھی اللہ سے ڈرو، اپنے کمرے میں بند ہو تب بھی اللہ سے ڈرو، اور پبلک کے سامنے ہو تب بھی اللہ سے ڈرو۔ اتق اللہ حیث ما کنتا، اے ابو ذر غفاری تم جہاں پر بھی رہو اللہ سے ڈرتے رہنا۔ اور دوسری چیز وَأَتْبِعِ السَّيِّئَةَ الْحَسَنَةَ تَمْحُوهَا، اے ابو ذر جب تم سے کوئی گناہ ہو جائے، جب تم سے کوئی غلطی ہو جائے تو جلدی سے کوئی نیکی کر لو، تمہاری نیکی تمہارے گناہ کو مٹا ڈالے گی۔ جب تم کوئی گناہ کر دو، کوئی غلطی ہو جائے تو جلدی سے کوئی نیکی کر دو، جب تم نیکی کر لو گے تو تمہارے گناہ کو اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا۔ اور تیسری چیز وَخَالِقِ النَّاسَ بِخُلْقٍ حَسَنٍ، اے ابو ذر لوگوں سے اچھے اخلاق سے پیش آیا کرو، لوگوں کے ساتھ برا ویوہار نہ کیا کرو، لوگوں کے ساتھ بدتمیزی نہ کیا کرو۔ میرے نوجوان ساتھیوں اپنے اخلاق کو بہتر بناؤ، اپنے اخلاق کو بہتر بناؤ، اپنی گفتگو کو، اپنے بیہیویئر کو اچھا بناؤ۔ حضرت لقمان اپنے بچے کو کیا نصیحت کرتے ہیں؟ وَلَا تُسَعِرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ، اے میرے بچے تو گال پھلا کر کے لوگوں سے نہ ملا کر، اے میرے بچے تو گال پھلا کر کے لوگوں سے نہ ملا کر، وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا، اور تو زمین میں اکڑ کر کے نہ چلا کر۔ 4 پیسے کما لیے تو اکڑا نہ کرو، تمہارے پاس بڑے بڑے نیتاؤں سے تمہارا تعلق ہو گیا، تم ایم ایل اے صاحب کے ساتھ چلنے لگے، تم ایم پی صاحب کے ساتھ چلنے لگے، تم پریزیڈنٹ کے ساتھ چلنے لگے، تم پردھان منتری کے ساتھ چلنے لگے، تمہارے اندر اہنکار آ گیا، تمہارے اندر تکبر آ گیا۔ وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا، تم زمین میں اکڑ کر کے نہ چلا کرو۔ تکبر اللہ کو پسند نہیں ہے۔ ایک آدمی مارکیٹ میں جا رہا تھا، بہت سارا سامان اس نے لیا تھا، وہ ایک کلی کو تلاش کرنے لگا، کوئی کلی مل جائے، کوئی پورٹر مل جائے میرے سامان کو اٹھانے والا تو مجھے کچھ مدد مل جائے۔ ایک آدمی کو دیکھا سمپل ڈریس میں ہے، سمجھا یہ کلی کا کام کرتا ہے، کہا بھائی میرا یہ سامان میرے گھر تک پہنچا دو۔ اس آدمی نے اس کا سارا سامان اپنے سر پہ اٹھایا، اس کے ساتھ جانے لگا۔ راستے میں جو لوگ دیکھتے تو جو آدمی سامان اٹھائے ہوئے تھا اس کو دیکھ کے کہتے السلام علیکہ یا ابا عبداللہ، السلام علیکہ یا ابا عبداللہ، اے ابو عبداللہ آپ پر سلام، اے ابو عبداللہ آپ پر سلام۔ اب یہ بیچارہ پریشان تھا، سب لوگ اس کو سلام کر رہے ہیں، ہے کون آدمی؟ تو ایک آدمی سے پوچھا کہ بھائی یہ کون آدمی ہے جس کو میں نے اپنا سامان اٹھانے کا کام دیا ہے؟ کہا ارے تم کو پتا نہیں یہ کون ہے؟ یہ اللہ کے رسول کے صحابی سلمان فارسی ہیں، اور یہ اس شہر کے گورنر ہیں، یہ مدائن کے گورنر ہیں۔ کہا یا اللہ، مدائن کے گورنر سے میں کولی کا کام کروا رہا ہوں؟ کہا ارے حضرت معاف کیجئے میں نے پہچانا نہیں تھا، جلدی سے یہ سامان اتار دیجئے۔ کہا نہیں نہیں، اب جب تک یہ سامان تمہارے گھر میں نہیں پہنچا دوں گا میں اپنے سر سے یہ سامان نہیں اتاروں گا۔ ان کے گھر تک سلمان فارسی نے وہ سامان پہنچایا۔ یہ سلمان فارسی کا اخلاق تھا، یہ صحابی کا اخلاق تھا۔ میرے نوجوان ساتھیوں ہمیں اور آپ کو اپنے اخلاق کا بھی جائزہ لینے کی ضرورت ہے۔ قیامت کے دن اللہ کے ہاں جب ہماری نیکیوں کو تولا جائے گا تو جیسے روزے کو تولا جائے گا، نماز کو تولا جائے گا، زکوٰۃ کو تولا جائے گا، صدقہ خیرات کو تولا جائے گا، ہمارے اخلاق کو بھی تولا جائے گا۔ اور اللہ کے نبی فرماتے ہیں ما من شیء یوضع فی المیزان اثقل من حسن الخلق، اللہ کے ہاں ترازو پر سب سے وزنی، سب سے وزندار اگر کوئی چیز ہوگی تو اخلاق ہوگا۔ میرے بھائیو اپنے اخلاق کو بہتر بنا لو،
آپ کی گفتگو، آپ کی بات چیت، آپ کی ٹاکنگز، آپ کی بھاشا، آپ کا وکتویہ وہ بتاتا ہے کہ آپ کا مینر کیا ہے، آپ کا اخلاق کیا ہے۔ اسی لیے حضرت لقمان اپنے بچے سے کہتے ہیں، اے میرے بچے، اونچی آواز میں لوگوں سے بات نہ کیا کر، وَقْصِدْ فِي مَشِيكَ وَاغْضُضْ مِنْ صَوْتِكَ، جب تو چلا کر تو تیری چال بھی بہت تیز نہ ہو بلکہ بیچ کی چال ہو، اور جب تو بولا کر تو بہت چلا چلا کر کے نہ بولا کر، درمیانی آواز میں بولا کر۔ إِنَّ أَنْكَرَ الْأَصْوَاتِ لَصَوْتُ الْحَمِيرِ، سب سے بری آواز گدھے کی آواز ہوتی ہے۔ جانتے ہو گدھے کی آواز سب سے بری کیوں ہوتی ہے؟ کیونکہ گدھے کی آواز میں کوئی ردم نہیں ہوتا ہے، کوئی لے نہیں ہوتی ہے، کوئی سر نہیں ہوتا ہے، گدھا بس چلاتا ہے۔ تو چلانے والوں کو اللہ کے نبی نے پسند نہیں کیا ہے۔ میرے بھائیو، اپنے اخلاق کو بہتر بناؤ اور آگے بڑھیے۔ ایک بہت بڑی برائی ہم سماج میں یہ بھی دیکھ رہے ہیں، شادی بیاہ کے اندر بہت ساری غیر اسلامی چیزیں۔ اسی بنگال کے اندر ہم نے دیکھا ہلدی کی رسم ہو رہی ہے، اور ہلدی کی رسم جس دن ہو رہی ہے بہت بڑا فنکشن ہو رہا ہے، ساری لڑکیوں نے ہلدی کلر کے کپڑے پہنے ہوئے ہیں، سارے لڑکوں نے ہلدی کلر کے کپڑے پہنے ہوئے ہیں، پورا کھانا پینا ہو رہا ہے، اور کیا ہو رہا ہے صاحب؟ یہ ہلدی کی رسم ہو رہی ہے۔ مسلمان کی شادی ہے، مسلمان میں بھی اہل حدیث کی شادی ہے، سینے پر ہاتھ باندھنے والے کی شادی ہے، رفع یدین کرنے والے کی شادی ہے، لیکن ہلدی کی رسم اس کے گھر پہ ہو رہی ہے، منگنی کی سیریمنی اور منگنی کی رسم بھی اس کے گھر پہ ہو رہی ہے، اور سونے کی انگوٹھی دلہن کو بھی پہنائی جا رہی ہے، اور سونے کی انگوٹھی دلہے کو بھی پہنائی جا رہی ہے۔ او لوگو، یہ رسمیں کہاں سے آ گئیں؟ او لوگو، تم نے اپنے پورے نکاح کو، پورے شادی بیاہ کو آج غیر اسلامی بنا ڈالا، بالکل حرام بنا ڈالا۔ دیکھ لو آپ، 400 باراتی آ کے کھا رہے ہیں، باراتیوں کے الگ نخرے ہیں۔ کہیں تو صاحب بارات اس بات پر لوٹ جاتی ہے کہ بریانی میں گوشت نہیں ملا، اس بات پر بارات لوٹ گئی، کہیں کہ ایسا بھی ہوا ہے۔ باراتی آئے ہیں، غریب لڑکی کا باپ بینک سے لون لے کر کے 400 باراتیوں کو کھانا کھلا رہا ہے، اور مجھے بتاؤ کون سے اسلام کی تعلیم ہے، کون سے نبی کی تعلیم ہے، کون سے دین کی تعلیم ہے؟ میرے بھائی، لڑکی کی شادی کرنے والا باپ اپنی لڑکی کی شادی کرنے کے لیے مجبور ہے بینک سے لون لینے پر، اسے جہیز کا انتظام کرنا ہے۔ پکے اہل حدیث علاقے کی بات کر رہا ہوں، وہاں پر بھی جہیز کا لین دین ہو رہا ہے۔ میرے نبی نے 4 بیٹیوں کی شادی کی، کس کو جہیز دیا؟ میرے بھائی، صحابہ نے اپنی بیٹیوں کی شادی میں تب لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلا کے بھیک مانگی اور قرضہ لے کے اپنی بیٹیوں کی شادی کی ہے۔ آپ نے بیٹیوں کو بوجھ بنایا ہے، اور یہی وجہ ہے ہمارے ملک میں، ہمارے بھارت میں ہر سال لاکھوں بچیاں ماں کے پیٹ میں مار دی جاتی ہیں، کیونکہ ان کا غریب باپ نہیں چاہتا ہے کہ میرے گھر میں ایک اور بیٹی آئے اور مجھے پھر اپنی بیٹی کے لیے قرضہ لینا پڑے۔ بیٹیوں کو باپ ماں کے پیٹ میں مروا دیتا ہے۔ میرے بھائی، اپنے شادی بیاہ کے سسٹم کو آسان کرو میرے بھائی۔ سماج بہت دوسرے طریقے پر جا رہا ہے۔ میں کہیں کہیں جاتا ہوں، مجھ سے نوجوان کہتے ہیں مولوی صاحب کوئی نصیحت کر دیجئے، کوئی قیمتی بات بتا دیجئے۔ میں ایک ہی قیمتی بات بتاتا ہوں، شادی کے قابل ہو گئے وہ شادی کرو۔ ان کے گارجین سے کہتا ہوں، لڑکیوں کے باپ سے کہتا ہوں، لڑکے تو پھر بھی کہہ دیتے ہیں گھر میں میری شادی کرا دو، لڑکیاں بیچاری شرماتی ہیں، وہ نہیں کہہ سکتی۔ لڑکی 25 سال کی ہو گئی، 28 سال کی ہو گئی، 30 سال کی ہو گئی، تم شادی نہیں کرا رہے ہو، کیوں نہیں کرا رہے ہو؟ ارے مولوی صاحب کیا بتائیں، ہمارے برابر کا رشتہ نہیں مل رہا ہے۔ اپنی شرطوں کو تھوڑا ڈاؤن کر دو میرے بھائی، اپنی شرطوں کو تھوڑا کم کر دو، اپنی بچیوں کی، اپنے بچوں کی صحیح ٹائم پر شادی کرو۔ نہیں کراؤ گے، ہوٹلز کھلے ہیں، زنا کے اڈے کھلے ہیں، اور ابھی رپورٹ آئی ہے، ایک ہوٹل کمپنی ہے جو پورے بھارت میں جس کے ہوٹلوں میں زناکاری ہوتی ہے، اس ہوٹل کی کمپنی کا سروے آیا ہے، پورے بھارت میں اس ہوٹل کو سب سے زیادہ حیدرآباد شہر میں یوز کیا جاتا ہے، اور حیدرآباد میں بھی سب سے زیادہ مسلم علاقوں میں یوز ہو رہا ہے۔ آج آپ کی مسلمان لڑکیاں اس راستے پر جا رہی ہیں۔ کرناٹک کے ہویری سے ابھی ایک نیوز آئی، 26 سال کی مسلمان لڑکی 40 سال کے غیر مسلم رکشہ ڈرائیور کے ساتھ ہوٹل کے کمرے میں پائی گئی، بدکاری کرتے ہوئے پائی گئی۔ یہ حالات آپ کی قوم کے ہیں میرے بھائی۔ ہمارے اتر پردیش کے بریلی شہر میں 8 سال تک مدرسے میں پڑھنے والی لڑکی
آج غیر مسلم کے ساتھ اپنے گھر کو، اپنے باپ کو، اپنے پریوار کو چھوڑ کے جاتی ہے اور غیر مسلم کے ساتھ شادی کرتی ہے اور اس کے مذہب میں داخل ہو جاتی ہے، اسلام کو چھوڑ دیتی ہے۔ آپ نے کیا کیا میرے بھائی؟ آپ کے اسی بنگال میں دیکھتا ہوں جلسہ ہو رہا ہے، آپ نے عورتوں کا انتظام کیا ہے، بہت اچھی بات ہے، لیکن آپ کے یہاں جمعہ کی نماز ہوتی ہے مسجد میں، جامع مسجد میں، میں نے پوچھا 10 مسجدوں کے بارے میں نے پوچھا تو 10 مسجدوں میں سے 3 مسجدوں والوں نے کہا ہمارے یہاں عورتوں کا انتظام ہے، 7 مسجد والوں نے کہا ہمارے یہاں کوئی انتظام نہیں ہے۔ کیوں انتظام نہیں ہے؟ کیا آپ کے پاس پیسے کی کمی ہے؟ نہیں، بہت پیسہ ہے آپ کے پاس۔ آپ کی شادیاں بتاتی ہیں بہت پیسہ ہے آپ کے پاس، آپ کی فضول خرچی بتاتی ہے بہت پیسہ ہے آپ کے پاس، شادی بیاہ کے موقع پر آپ کے لاکھوں کے خرچ بتاتے بہت پیسے ہیں آپ کے پاس۔ اگر بچانا چاہتے ہو اپنی قوم کی بچیوں کو، اپنی مہیلاؤں کو، اپنی بیٹیوں کو، میری بات لکھ لو، ہر جمعہ جہاں آپ مسجد میں جمعہ کا انتظام کرتے ہیں وہاں لیڈیز کا ارینجمنٹ کمپلسری، مینڈیٹری ہونا چاہیے، ضروری ہونا چاہیے۔ آپ عورتوں کا انتظام کیجیے اور گھر کی تمام عورتوں کو جمعہ کی نماز میں لے کے جائیے، ساس بھی جائے، بہو بھی جائے، بیٹی بھی جائے، ماں بھی جائے۔ ہمارے یہ بھی عجیب مسئلہ ہے، 70 سال کی بوڑھی ماں گھر سے نکلتی ہے تو چادر میں، نقاب میں، برقعے میں نکلتی ہے، اس کی آنکھ بھی نظر نہیں آتی، اور 18 سال کی چھوکری نکل رہی ہے، بال کھلے ہوئے ہیں، لپسٹک لگا کے، میک اپ کر کے، تمام سر سے پیر تک پوری سج کے سور کے نکل رہی ہے۔ ماں کو پردے کی، شریعت نے پردے کی چھوٹ دی ہے، 60 سال کی عورت ہو جائے، شریعت نے کہا اگر وہ پردہ اتنا نہ بھی کرے تو چلے گا، جس کو پردہ کرنا چاہیے وہ بے پردہ گھوم رہی ہے، اور 60 سال والی جو بوڑھی اماں ہے وہ بیچاری پردہ کر رہی ہے۔ میرے بھائیوں، ہمیں سماج کو بدلنا پڑے گا، ہمیں سمجھنا پڑے گا کہ سماج آج دشت ہو رہا ہے، سماج آج گندا ہو رہا ہے، اور اس سماج کو بچانے کی ذمہ داری ہم سب کی ہے۔ اگر بیوی اگر بے پردہ گھوم رہی ہے، شوہر کہاں مر گیا؟ اگر بیٹی بے پردہ گھوم رہی ہے، باپ کہاں مر گیا؟ اگر بہن بے پردہ گھوم رہی ہے، بھائی کہاں مر گیا؟ میں بتاؤں کہاں مر گیا؟ وہ بھائی خود بازار میں نظروں کا زنا کر رہا ہے، وہ باپ خود مارکیٹ میں بیٹھ کے بیڑی کا دھواں اڑا رہا ہے، اور وہ شوہر خود اپنی بیوی کو لے کر کے نمائش کرا رہا ہے اس کے حسن کی۔ میرے بھائیوں، آپ کو غیرت مند بننا پڑے گا، آپ کو حیادار بننا پڑے گا۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں ثلاثۃ لا ينظر اللہ عز وجل الیہم یوم القیامہ، 3 لوگ ایسے ہوں گے قیامت کے دن جن کی طرف اللہ تعالیٰ دیکھے گا بھی نہیں، بات بھی نہیں کرے گا، پاک اور صاف بھی نہیں کرے گا۔ نمبر 1، العاق لوالدی، اپنے ماں باپ کو ستانے والا، اپنے ماں باپ کو دکھ دینے والا، اپنے ماں باپ کو تکلیف دینے والا۔ مگر یہاں پہ رک جائیے، اگر ماں باپ کو کوئی صحیح بات پر آپ دکھ دے رہے ہیں، مطلب بلا وجہ ماں باپ آپ سے ناراض ہیں، شادی ہو گئی، اب ساس یہ طے کر رہی ہے کہ عورت کو کب مائکے جانا ہے کب نہیں جانا ہے، یہ کون سا اصول ہے میرے بھائی؟ یہ کون سا اصول ہے؟ کتنے گھروں میں ساس یہ بھی طے کرتی ہے کہ بہو کو کب نہانا چاہیے کب نہیں نہانا چاہیے، یعنی جوائنٹ فیملی سسٹم میں پرائیویسی نام کی کوئی چیز نہیں ہے۔ بہو بیچاری اپنی مرضی سے نہا نہیں سکتی، وہاں نند الگ پہرا دے رہی ہے، ساس الگ پہرا دے رہی ہے۔ اب وہاں پہ اگر شوہر کہتا ہے کہ میری بیوی ہے، میں نکاح کر کے لایا ہوں، یہ میری مرضی سے مائکے جائے گی، میری مرضی سے آئے گی، اب وہاں پہ ماں ناراض ہو جائے تو اس ناراضگی کا کوئی مطلب نہیں ہے۔ صحیح بات پر جو اسلام کے حساب سے صحیح ہے، اگر اس بات پر بھی ماں باپ ناراض ہوتے ہیں تو کوئی مطلب نہیں ہے، وہاں پہ اولاد کو چاہیے ماں باپ کو منانے کی کوشش کرے۔ لیکن ہاں، بلا وجہ اگر کوئی ماں باپ کو دکھ دے رہا ہے، تکلیف دے رہا ہے، اور اپنے عیش و آرام پر خوب خرچ کر رہا ہے، ماں کا خیال نہیں کر رہا ہے، باپ کا خیال نہیں کر رہا ہے، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کو دیکھے گا بھی نہیں۔ نمبر 2، والمرأة المترجلہ، وہ عورت جو مردوں کی نقل کرنے والی، مردوں کی چال ڈھال اپنانے والی ہو، مردوں کے جیسا کپڑا پہننے والی، اور مردوں کے جیسے چھوٹے چھوٹے بال رکھنے والی، اور مردوں کی شکل صورت اپنانے والی، مردانہ چال چلنے والی لڑکی۔ اور نمبر 3، الدیوس، وہ بغیرت مرد، الذی یقر فی اہلہ الخبث، جس کے گھر میں بے حیائی ہو رہی ہو، جس کے گھر میں بے پردگی ہو رہی ہو، اور اس بے غیرت مرد کو کوئی فرق نہ پڑتا ہو۔
تو مرد اگر بے غیرت ہے تو صرف عورت ذمہ دار نہیں ہے، مرد بھی ذمہ دار ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، آج ہماری شادی بیاہ میں کیا ہو رہا ہے؟ ویڈیو ریکارڈنگ ہو رہی ہے، دلہن کے کمرے میں کیمرہ مین آتا ہے اور دلہن کے ہر پوز کو وہ ریکارڈ کر رہا ہے، ہر اینگل سے وہ ریکارڈ کر رہا ہے۔ دلہن کی سہیلیاں اور گھر کی جوان لڑکیاں دلہن کے آس پاس بیٹھی ہیں اور یہ ویڈیو کیمرہ والا بیچارہ ویڈیو ریکارڈنگ کر رہا ہے۔ اور یہ اس شادی میں مولوی صاحب نکاح پڑھا کے دعا کرتے اللہ تعالیٰ اس نکاح میں برکت دے دے۔ کہاں سے برکت آئے گی؟ جس نکاح میں آپ نے مولوی سے نکاح پڑھوانے کے علاوہ کوئی کام اسلام کے مطابق نہیں کیا، اس نکاح میں برکت کہاں سے آئے گی میرے بھائی؟ جس نکاح کی بنیاد بے حیائی پر ہے، جس نکاح کی بنیاد حرام کاموں پر ہے، اس نکاح میں برکت کہاں سے آئے گی؟ نتیجہ یہ ہے شادی کم ہو رہی ہے، طلاق زیادہ ہو رہا ہے، شادی کم ہو رہی ہے، گھر ٹوٹ زیادہ رہے ہیں، کیونکہ برکت ختم ہو رہی ہے۔ رشتہ دیکھنے آپ جاتے ہیں، اچھی اچھی لڑکیاں، دیندار لڑکیاں، آپ رشتہ دیکھ کے آتے ہیں تو ماں آ کر کے کیا کہتی ہے؟ رشتہ تو بہت اچھا تھا، لڑکی کا کلر تھوڑا سا ڈاؤن تھا، تھوڑا سانولی تھی۔ ارے اللہ کی بندی، یہ کوئی سانولی ہے، کوئی گوری ہے، کوئی کالی ہے، یہ رنگ کس نے بنائے؟ اللہ نے بنائے۔ اس پہ انسان کا تو اختیار نہیں ہے نا۔ کسی کی 3 بیٹیاں ہیں، 2 بیٹیاں بڑی گوری چٹی ہیں، ایک بیٹی کا رنگ تھوڑا سا سانولا ہے، تو کیا اس سانولی لڑکی بیچاری اس کو ریجیکٹ کر دیا جائے؟ بیچاری پڑھی لکھی ہے، دیندار ہے، نمازی ہے، صرف رنگ ڈاؤن ہونے کی وجہ سے اس کو ریجیکٹ کر دیا جائے؟ یہ کون سا انصاف ہے میرے بھائی؟ ہمیں اپنی سوچ کو بدلنا پڑے گا۔ ان غریب بچیوں کو آج دینداری کے باوجود ریجیکٹ کیا جاتا ہے، نتیجہ یہ نکلتا ہے جب سمے سیما پار ہو جاتی ہے وہ لڑکیاں غلط راستے اٹھاتی ہیں۔ آج سماج میں آپ یہ منظر بھی دیکھیے میرے بھائی، کوئی لڑکی، کوئی عورت بیوہ ہو گئی، اس کے شوہر کا ایکسیڈنٹ میں انتقال ہو گیا، 1 سال کا بچہ ہے، بیوہ ہو گئی۔ اب سماج کیا کہتا ہے؟ صاحب ارے عورت ہے، بچے کے سہارے زندگی گزار لے گی۔ میں کہتا ہوں دنیا کا سب سے بڑا جھوٹ ہے یہ، دنیا کا سب سے بڑا فراڈ ہے یہ۔ ایک بچے کے سہارے عورت زندگی گزار لے گی؟ اس کی جوانی، اس کی عزت، اس کی خواہشات، اس کی ڈیزائرز، اس کا کوئی مطلب نہیں ہے۔ اس سماج کو ہمیں بدلنا پڑے گا، مطلقہ اور بیوہ عورتوں کی شادی کا بھی ماحول پیدا کرنا پڑے گا۔ جو لڑکیاں، جو عورتیں جوانی میں بیوہ ہو گئی، جوانی میں مطلقہ ہو گئی، ان کی شادی آپ نہیں کرائیں گے، غلط راستے وہ چنیں گی اور سماج میں گندگی پھیلے گی اور پھیل رہی ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، شادی بیاہ میں یہ بہت ساری چیزیں ہیں جن کی ہمیں اصلاح کرنے کی ضرورت ہے۔ سب سے پہلے تو آپ رشتوں میں دینداری کو ترجیح دیجیے۔ میں لڑکوں سے کہنا چاہتا ہوں، اپنی ماں سے کہہ دو مجھے ماں میرے گھر میں کوئی جہیز نہیں چاہیے، میں چٹائی پر سو لوں گا، میری حیثیت ہوگی میں فرنیچر کا انتظام کروں گا، میں بیڈ کا انتظام کروں گا، میری حیثیت ہوگی میں ریفریجریٹر گھر میں لاؤں گا، ورنہ گھڑے کا پانی پی کے گزارا کر لوں گا، مگر مجھے جہیز کی بھیک میں ملنے والی فریج نہیں چاہیے، مجھے جہیز کی بھیک میں ملنے والی چارپائی نہیں چاہیے۔ اپنی ماں سے جا کے کہہ دو مجھے دیندار بیوی لا کے دے دو۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں لِيَتَّخِذْ أَحَدُكُمْ قَلْبًا شَاكِرًا وَلِسَانًا ذَاكِرًا وَزَوْجَةً مُؤْمِنَةً تُعِينُهُ عَلَى أَمْرِ الْآخِرَةِ۔ او لوگو، دنیا کی سب سے بڑی دولت 3 چیزیں ہیں، 3 چیزیں جس کے اندر پیدا ہو جائیں اس کے پاس دنیا کی سب سے بڑی دولت ہے۔ قلبًا شاکرا، ایک ایسا دل اپنے پاس پیدا کر لو جو اللہ کا شکر ادا کرنے والا دل ہو، وَلِسَانًا ذَاكِرًا، اور ایسی زبان اپنے پاس پیدا کر لو جو زبان اللہ کا ذکر کرنے والی ہو، وَزَوْجَةً مُؤْمِنَةً، اور ایسی ایمان والی بیوی اپنے گھر میں لے کے آ جاؤ، تُعِينُهُ عَلَى أَمْرِ الْآخِرَةِ، جو آخرت کے کاموں میں آپ کی مدد کرے۔ دیندار بیوی میرے بھائی آپ کے گھر میں آئے گی، آپ کے گھر کو جنت بنا دے گی۔ دیندار رشتوں میں دینداری کو ترجیح دو۔ اسی لیے اللہ کے نبی فرماتے ہیں تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ لِأَرْبَعٍ لِمَالِهَا وَلِحَسَبِهَا وَلِجَمَالِهَا وَلِدِينِهَا۔ جب لڑکی کی شادی ہوتی ہے 4 چیزیں لڑکی کے اندر دیکھی جاتی ہیں، مال دیکھا جاتا ہے، خوبصورتی دیکھی جاتی ہے، اس کا خاندان دیکھا جاتا ہے، اور اس کو دینداری دیکھی جاتی ہے۔ آپ نے فرمایا فَاظْفَرْ بِذَاتِ الدِّينِ، دیندار لڑکی کو ترجیح دو، کامیاب ہو جاؤ گے۔ آج حالات یہ ہے میرے بھائی، 8-8 9-9 سال کے بچے اور بچیاں، ان کے بھی انسٹاگرام پر فوٹوز، وہ بھی اپنے فوٹوز ڈال رہے ہیں،
وہ بھی انسٹاگرام پر دوستیاں کر رہے ہیں, وہ بھی ٹیلی گرام اور واٹس ایپ پر تعلق قائم کر رہے ہیں. جو بچے ابھی ڈھنگ سے بالغ نہیں ہوئے, جو بچیاں ڈھنگ سے بالغ نہیں ہوئی, ان کو بھی گرل فرینڈ اور بوائے فرینڈ کا کلچر ان کے سماج میں پھیلایا جا رہا ہے. اور حالات یہ ہے, ابھی دلی کی نیوز آج میں نے موبائل پر پڑھی, دلی میں 8 سال سے لیو ان ریلیشن شپ میں رہنے والا, لیو ان ریلیشن شپ کا مطلب بغیر شادی کے مرد اور عورت ساتھ میں رہ رہے ہیں, لیو ان ریلیشن شپ میں رہنے والا اپنی اسی عورت کی 14 سال کی لڑکی کے ساتھ ریپ کرتا ہے اور پھر پولیس اس کو اریسٹ کرتی ہے. حالات یہ ہیں, باپ بیٹی کا رشتہ بھی تار تار ہو رہا ہے, بھائی بہن کا رشتہ بھی تار تار ہو رہا ہے. میرے بھائیوں, اب دھیرے دھیرے دنیا محسوس کر رہی ہے, دنیا محسوس کر رہی ہے سماج کو اس گندگی سے بچانا ہے تو اسلام کے دامن میں آنا پڑے گا. اسلام نے ہمیں زنا کے دروازوں سے روکا ہے, زنا کے چور دروازوں سے اسلام نے روکا ہے. اسلام کہتا ہے لڑکا لڑکی بالغ ہو جائیں, 10 سال کا لڑکا ہو گیا, 10 سال کی لڑکی ہوگی, بستر الگ کر دو. 10 سال کا لڑکا لڑکی ہو گئے, بستر الگ کر دو. لڑکی کو مینسز آنے لگے, لڑکی بالغ ہو گئی, جوان ہو گئی, گھر سے نکلے تو پردے میں نکلے. جوان لڑکی کو کسی غیر محرم کے ساتھ تنہا مت رہنے دو, اکیلا مت رہنے دو. تمہاری خالہ کا لڑکا, تمہارے ماموں کا لڑکا, تمہارے کاکا کا لڑکا, تمہارے تایا کا لڑکا, یہ سب تمہارے لیے غیر محرم ہے. میری بہنوں, جس طریقے سے محلے کی اور گاؤں کے لڑکوں کو اپنے لیے غیر محرم سمجھتی ہو, اپنی خالہ کے, اپنے تایا کے, اپنے ماموں کے, اپنے چاچا کے لڑکوں کو بھی غیر محرم سمجھو. میری بہنوں, آپ کا دیور آپ کا بھائی نہیں ہے, آپ کے شوہر کا بھائی ہے. بھابھی اگر دیور کو ہنسی مذاق میں زیادہ چھوٹ دے گی, اگر بھابھی دیور سے زیادہ فرینک ہوگی اور دیور بھابھی کے بیچ کی سیمائیں ختم ہوں گی, تو وہاں پہ معاملات خراب ہوں گے. اور بہت سارے گھروں میں معاملات خراب ہو رہے ہیں. یہ فیس بک کا دور ہے, یہ فلموں کا دور ہے, یہ ویب سیریز کا دور ہے, یہ سماج میں گندگی کو پروسنے کا دور ہے. اس دور میں ہمیں اور زیادہ احتیاط کی ضرورت ہے. بچیاں جوان ہو جائیں تو باپ اپنی بچیوں سے بھی ایک احتیاط کرے. بچیوں کو چاہیے جب وہ جوان ہو جائیں, باپ بھی آئے تو اپنے دوپٹے اور اپنے کپڑے کا دھیان رکھیں. شیطان کب کس کے دماغ کو کہاں پھیر دے, کب کس کی نظریں خراب ہو جائیں, شیطان کب کس کے, ہمارے رگوں میں, ہمارے بدن میں خون کی طرح شیطان دوڑ رہا ہے. اور فتنوں کے اس دور میں کب کس رشتے میں ناپاکی آ جائے میرے بھائیوں, گارنٹی نہیں ہے. اس لیے بڑی احتیاط کی ضرورت ہے, اور محرم غیر محرم کا فرق اپنے جوان ہوتے بچوں کو بتانے کی ضرورت ہے. اور آگے بڑھیے, 1-2 چیزیں اور بیان کر کے بات ختم کر رہا ہوں. ہمارے سماج میں اگر اصلاح کرنی ہے سماج کی, ایک اور چیز ہم دیکھ رہے ہیں, ہمارے نوجوانوں کا بگاڑ, ہمارے نوجوانوں کے اندر پائی جانے والی مختلف برائیاں. ہمارا نوجوان آج نشے میں مبتلا ہے, ہمارا نوجوان آج راتوں میں 2-2, 3-3 بجے تک ناجائز بات چیت میں لگا ہوا ہے. ہمارا نوجوان آج گنڈا گردی اور کرائم کے کاموں میں لگ رہا ہے. میرے نوجوان ساتھیوں, اس امت کا کیپٹل آپ ہیں, اس امت کا سرمایہ آپ ہیں, اس امت کی امید آپ ہیں. اگر آپ نے اپنی راتوں کو برباد کیا, اگر آپ نے اپنے جسم کو نشے سے برباد کیا, اگر آپ نے غلط اور گندی عادتوں کے ذریعے اپنی جوانی کو برباد کیا, کل آپ نہ ایک اچھے شوہر بن سکتے ہیں, نہ ایک اچھے باپ بن سکتے ہیں, نہ ایک اچھے بیٹے بن سکتے ہیں, نہ سماج کے ایک اچھے انسان بن سکتے ہیں. اس سماج کو آپ کچھ دینے کے لیے آئے ہیں. اللہ قرآن میں کہتا ہے, کنتم خیر امت اخرجت للناس, اے مسلمانوں تم دنیا کی سب سے بہترین کمیونٹی ہو, تم دنیا کے سب سے بہترین سماج کے لوگ ہو. تمہیں دنیا کے لیے کچھ دینے کے لیے بنایا گیا ہے. تم سماج کو کچھ دینے کے لیے آئے ہو, تم مانوتا کا کلیان کرنے کے لیے آئے ہو, تم مانوتا کو نجات دینے کے لیے آئے ہو, تم مانوتا کو جہنم کی آگ سے بچانے کے لیے آئے ہو. میرے نوجوانوں, اپنی رسپانسبلٹی کو سمجھو, اپنے کرتویہ کو سمجھو, اپنی ذمہ داری کو سمجھو. جوانی کے ایک منٹ کا حساب اللہ تعالیٰ کل قیامت کے دن لے گا. میری نوجوان بہنوں, آپ سے بھی کہتا ہوں, میرے نوجوان بھائیوں, آپ سے بھی کہتا ہوں, اپنی جوانی کو غنیمت جانو. جوانی میں جتنا آپ سجدہ کر لیں گے, جتنی نماز پڑھ لیں گے, جتنا اللہ کو راضی کر لیں گے, کل 50-60 سال کے ہونے کے بعد آپ نہیں کر پائیں گے. بہت ساری حسرتیں لے کے دنیا سے جانا پڑے گا. میرے بھائیوں, میری ماں کے انتقال کو ابھی 3 سال ہو رہے ہیں. 2020 میں میری ماں کا انتقال ہوا. ماں کا سپنا تھا حج کرنے کا. لاک ڈاؤن کے پہلے ماں کے حج کا فارم بھرا. میں نے کئی بار ماں سے کہا کہ عمرہ کر لو, ماں عمرہ کرنے کے لیے تیار نہیں ہوئی. حج کا فارم بھرا گیا, جس سال حج کا فارم بھرا گیا اسی سال حج کینسل ہو گیا, لاک ڈاؤن لگ گیا, اور اگلے سال پھر
بھی لاک ڈاؤن لگا رہا اور اگلے سال بھی حج کا فارم نہیں بھرا گیا اور اس کے اگلے سال ہی ماں کا انتقال ہو گیا. یہ سپنا، یہ حسرت، یہ خواہش لیے ہوئے میری ماں چلی گئی. یہ خواہش لیے ہوئے کتنے لوگ دنیا سے چلے جاتے ہیں. میرے نوجوان ساتھیوں، اگر آج آپ کے پاس پیسہ ہے، آپ عمرہ کر سکتے ہیں، آپ حج کر سکتے ہیں، ابھی کر لو. ابھی آپ کی شادی ہوئی ہے، میاں بیوی اولاد چاہتے ہیں، نیک اولاد چاہتے ہیں، جاؤ چند پیسے خرچ کرو، عمرہ کرو اور جا کر کے اللہ کی بارگاہ میں رو کر کے دعا مانگو، اللہ نیک اور صالح بیٹا عطا فرمائے گا. عمرہ کر لو، حج کی طاقت ہے حج کر لو، جوانی میں عبادت کر لو. واللہ میں نے روتے ہوئے دیکھا ہے 70 سال کے 60 سال کے بوڑھوں کو، جب وہ حج کرنے گئے وہ بیچارے ویل چیئر پہ دوسرے ان کو طواف کرا رہے ہیں، وہ بیچارے ہوٹل سے حرم میں جانے کی طاقت نہیں ہے، وہ کمرے میں بیٹھ کے نماز پڑھتے، وہ روتے ہیں کہ کاش ہم نے جوانی میں نماز پڑھی ہوتی، ہم نے جوانی میں حج کیا ہوتا، ہم نے جوانی میں اللہ کی عبادت کی ہوتی. اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں اغتنم خمسن قبل خمسن، 5 چیزوں کی قدر کرو 5 چیزوں کے آنے سے پہلے. شبابک قبل حرمک، اپنی جوانی کی قدر کرو بڑھاپے کے آنے سے پہلے. وصحتک قبل سقمک، اپنی تندرستی کی قدر کرو بیماری کے آنے سے پہلے. وغناک قبل فقرک، اپنی دولت کی قدر کرو اپنی غریبی کے آنے کے پہلے. وفراغک قبل شغلک، اپنے سمے کی قدر کرو اپنے ویست ہونے سے پہلے. اور 5ویں چیز وحیاتک قبل موتک، اپنی موت کے آنے سے پہلے اپنی زندگی کی قدر کرو. میرے نوجوانوں، اس امت کو بڑی امیدیں ہیں، اپنی نوجوانی کی حفاظت کرو. اسی طریقے سے سماج کی اصلاح کا ایک روپ یہ بھی ہے کہ وراثت میں جس کا جو حق ہے وہ دے دو. آپ کی بیٹیاں بھی آپ کی وراثت کی حقدار ہیں. جو پراپرٹی آپ نے بنائی ہے، جو زمین آپ نے خریدی ہے، جو پیسہ آپ نے کمایا ہے، آپ کے مرنے کے بعد آپ کے بیٹوں کے ساتھ ساتھ آپ کی بیٹیاں بھی اس کی وارث ہیں. بیٹیوں کو آپ نے جہیز دے دیا، اس کا مطلب یہ نہیں کہ بیٹیاں آپ کی پراپرٹی کی وارث نہیں بنیں گی. اور بھائیوں سے کہتا ہوں، باپ کے مرنے کے بعد اگر آپ نے اپنی بہنوں کو ان کی پراپرٹی میں، ان کے باپ کے ترکے میں حصہ نہیں دیا تو کل قیامت کے دن اللہ آپ کی گردن پکڑے گا. کل قیامت کے دن اللہ کیا آپ کی گردن پکڑی جائے گی. اللہ نے وراثت کا مسئلہ جب بیان کیا تو قرآن میں کیا فرمایا؟ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ، میرے بندو یہ وراثت کے جو قانون بیان کیے جا رہے ہیں یہ اللہ کا بنایا ہوا قانون ہے. وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ، جو اللہ کی اطاعت کرے گا، جو رسول کی اطاعت کرے گا، اللہ اسے جنت میں داخل کرے گا اور وہ جنت میں ہمیشہ ہمیشہ رہے گا. وَذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ، اور یہ بہت بڑی کامیابی ہے. وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا، اور جو اللہ کی نافرمانی کرے گا، جو رسول کی نافرمانی کرے گا اور جو اللہ کے قانون کو توڑے گا، اس کو اللہ جہنم کی آگ میں ڈالے گا اور وہ جہنم کی آگ میں ہمیشہ رہے گا. وراثت کے سلسلے میں اگر آپ نے اللہ کا قانون توڑا ہے، اللہ جہنم کی وعید سنا رہا ہے. میرے بھائیوں، وراثت کو صحیح طریقے سے جو حقدار ہیں ان کو دے دو. اللہ کے نبی فرماتے ہیں لَتُؤَدُّنَّ الْحُقُوقَ إِلَىٰ أَهْلِهَا، او لوگوں تم لوگوں کا حق ان کو دے دو ورنہ قیامت کے دن تمہیں دینا پڑے گا. حَتَّى يُقَادَ لِلشَّاةِ الْجَلْحَاءِ مِنَ الشَّاةِ الْقَرْنَاءِ، قیامت کے دن سینگ والی بکری سے بھی قصاص لیا جائے گا اگر اس نے بغیر سینگ والی بکری کے اوپر ظلم کیا ہے. تو وراثت کو صحیح طریقے سے بانٹ دو. اور آخری چیز بیان کر کے میرے بھائیوں بات ختم کر رہا ہوں. اسی کلیا چک کے علاقے میں ایک صاحب بتانے لگے کہ ہمارے یہاں جب جلسہ ہوتا ہے تو ہر سال بردر فلاں کو بلایا جاتا ہے. علماء کو نہیں بلاتے، بردرز کو بلاتے ہیں. کیوں؟ بردرز کی فین فالوئنگ زیادہ ہے. فلاں بردر صاحب ہیں، وہ فیس بک کے اوپر لائیو کوسچن آنسر کرتے ہیں، لوگوں کے سوال کا لائیو جواب دیتے ہیں. اتنا لائیو تو علماء بھی جواب نہیں دیتے. میرے بھائی، علماء کی جگہ بردرز نہیں لے سکتے. یہ دور فتنوں کا دور ہے اور علماء کی جگہ آپ نے جاہلوں کو علماء کا مقام دے رکھا ہے. آپ کے بڑے بڑے اسٹیج پر آج جاہلوں کو، جن کو عربی زبان نہیں آتی، جن کو قرآن پڑھنا نہیں آتا، ان کو آپ نے علماء کا مقام دے دیا ہے. اور علماء کے ساتھ آپ نے کیا سلوک کیا؟ علماء کے ساتھ آپ نے یہی سلوک کیا کہ جتنا آپ کے بچے کی پاکٹ منی کا خرچ ہے اتنا آپ کے مولوی صاحب کی تنخواہ ہے. آپ کے بنگلور میں سڑک پر صفائی کرنے والا اور جھاڑو دینے والا
वो भंगी, वो सफाई कर्मचारी, उसकी सैलरी आज 18,000 है, तो वो लोग स्ट्राइक कर रहे हैं कि हमारी सैलरी 30 से 35,000 की जाए। और यहाँ हमारे मस्जिद में 5 टाइम की नमाज पढ़ाने वाला और जुमा का खुतबा देने वाला हमारा इमाम, हमारा खतीब, उसकी तनख्वाह 5,000, 6,000, बड़ी मुश्किल से, कहीं बड़े दिल दरिया वाले लोग हैं तो 10,000। ये हमने अपने उलमा के साथ ये सलूक किया है मेरे भाई। हमारे उलमा के लिए हमारी मस्जिदों में इतनी छोटी सी कोठरी बनाई जाती है कि आलिम साहब अकेले रहें, परिवार के साथ न रहने पाएं। आलिम साहब का परिवार कहाँ रहता है? बिहार में, झारखंड में। आलिम साहब महीने में एक बार अपनी बीवी के पास, बच्चों के पास जाते हैं। मेरे भाइयों, आपको अपने बच्चों के साथ और परिवार के साथ रहने का अधिकार है, तो उस इमाम साहब को, उस आलिम साहब को क्यों नहीं है? उनके बच्चे अपने बाप के जीते जी यतीम क्यों बने हैं? उनकी बीवी अपने शौहर के जीते जी बेवा क्यों बनी है? इसका हिसाब भी हमें क़यामत के दिन अल्लाह की बारगाह में देना पड़ेगा। अपने उलमा का ख्याल रखो मेरे भाई, अपने उलमा की जरूरतों का ख्याल रखो। उनको इतनी तनख्वाह कम से कम दो, वो इज्जत की दाल रोटी कमा सकें, वो इज्जत के साथ दुनिया में जिंदगी गुजार सकें। और जो काम आलिम का है वो आलिम से कराओ, वो मकाम किसी गैर आलिम को मत दो। अल्लाह के प्यारे नबी फरमाते हैं कि क़यामत के पहले वो दौर आएगा, अल्लाह ताला दुनिया से उलमा को उठा लेगा। हत्ता इज़ा लम युबक़ि आलिमन, यहां तक कि जब सारे उलमा खत्म हो जाएंगे, इत्तख़ज़न नास रुऊसन जुहाला, लोग जाहिलों को अपना मुफ्ती बना लेंगे। फसुइलू फअफ्तौ बिग़ैरि इल्मिन, और जाहिलों से लोग फतवा पूछेंगे और वो खूब फतवा देंगे। आपके बंगाल में जाहिल मुफ्तियों की बड़ी भरमार है, जिसके YouTube पर 1 लाख सब्सक्राइबर हो गए, बहुत बड़ा अल्लामा बन गया साहब। उसके सब्सक्राइबर की तादाद और YouTube चैनल पर उसको लाइक करने वालों के, उसके फॉलोवर्स की तादाद के हिसाब से यह तय किया जाता है कि वो कितना बड़ा अल्लामा है। नहीं मेरे भाई, ये जरूरी नहीं है कि YouTube पर फॉलोवर्स और व्यूवर्स की तादाद के हिसाब से। मैं YouTube चैनल वाले मौजूद हैं, मैं बड़े साफ अल्फाज में कहता हूं, इनका काम सिर्फ अपनी व्यूवर्शिप बढ़ाना है। ये व्यूवरशिप बढ़ाने के लिए कितने YouTube चैनल्स वालों को मैं जानता हूं, मेरी तकरीर के ऊपर वो थंबनेल लगाते हैं, वल्लाह मुझे देख के शर्म आती है। मुझे डेली लोग व्हाट्सएप पर भेजते हैं, मौलाना आपकी तकरीर पर देखिए ये थंबनेल लगाया। अभी राम मंदिर का मसला चल रहा है, मैंने किसी तकरीर में एक लफ्ज ही राम मंदिर पर नहीं बोला है, लेकिन राम मंदिर पर अब्दुल गफ्फार साहब भड़के। मौलाना अब्दुल गफ्फार साहब ने ये बोला, वो बोला। कितने चैनल वालों ने फर्जी, ऑडियो में कुछ है, तकरीर कुछ है, थंबनेल पे उन्होंने राम मंदिर लगाया है। और सब जानते हैं कि मैं उत्तर प्रदेश का रहने वाला हूं, मैं एक मदरसे में टीचर हूं, सारे मसले लोगों को पता है, फिर भी ये चैनल वाले बाज नहीं आते हैं। मेरे भाइयों, ऐसे दौर में हमें और आपको और होशियार रहने की जरूरत है। व्यूवरशिप के हिसाब से और लाइक करने वालों के हिसाब से इल्म तय नहीं होता है। आप मुस्तनद उलमा, आपके इलाके के, बंगाल के, बिहार के, झारखंड के जो ऑथेंटिक उलमा हैं, जिनकी उम्रें गुजरी हैं कुरान और हदीस की खिदमत करने में, उनसे आप अपने ताल्लुक को मजबूत कीजिए, उनसे अपने कनेक्शन को मजबूत कीजिए, उनसे फतवा पूछिए। झारखंड के बहुत बड़े आलिम थे, अल्लाह मग़फ़िरत फरमाए, मौलाना अब्दुल अजीज हक्कानी साहब इंतकाल कर गए। धीरे धीरे देखिए, अभी मौलाना अशरफुल हक रहमानी साहब बीमार चल रहे हैं, उनके हक में दुआ कीजिए, अल्लाह उनको शिफाए कामिल अजील अता फरमाए। जो हमारी जमात के बुजुर्ग उलमा हैं, जो हकीकत में आलिम हैं, वो धीरे धीरे दुनिया से जा रहे हैं। कितने उलमा दुनिया से चले गए और कितने उलमा बीमार हैं। मेरे भाइयों, उलमा से जुड़ के रहिए, और जब दुनिया में कोई मैटर हो जाए, हर मैटर पर अपनी राय मत दीजिए। फेसबुक पर हर मैटर पर फतवा मत झाड़िए। आपके उलमा अंधे नहीं हैं, आपके उलमा बहरे नहीं हैं। जो चीजें आपको नजर आ रही हैं, आपके उलमा को भी नजर आ रही हैं। उनकी राय का इंतजार कीजिए, उनके मौकिफ का इंतजार कीजिए, उनका स्टैंड क्या है। हर मसले में आप कूदने की कोशिश मत कीजिए। अपने नौजवानों को एक नसीहत करता हूं कि आप, जो कौम अपने उलमा से अपना ताल्लुक तोड़ेगी, वो कौम न घर की रहेगी न घाट की रहेगी। तो ये चंद बातें इस्लाह मुआशरा के ताल्लुक से थी। ये एक पर्ची आई है, आखिर में कुछ सवालात हैं, इनका जवाब देके हम बात खत्म करेंगे। रोजा रख करके कोई शख्स टीका या इंजेक्शन ले सकता है या नहीं? नॉर्मल टीका, नॉर्मल इंजेक्शन आप लगवा सकते हैं। जो इंजेक्शन ताकत का है, जो आपके बदन को ताकत दे रहा है, ताकत का इंजेक्शन आप रोजे की हालत में नहीं लगवाएंगे। क्यों? क्योंकि वो गिजा का काम कर रहा है, वो आपके बदन को गिजा पहुंचा रहा है। तो रोजे की हालत में जैसे हम मुंह से गिजा नहीं ले सकते, ऐसे किसी भी बॉडी के तरीके से हम गिजा अंदर नहीं पहुंचाते। लेकिन दवा है तो दवा के तौर पे नॉर्मल इंजेक्शन हम ले सकते हैं।
فی الحال سماج میں بھائی بہن اور دوستوں کو لے کر شادی کے لڑکی دیکھنے جاتے ہیں، ایسا دیکھنا شریعت میں کتنا حد تک صحیح ہے؟ دیکھیے مناسب تو یہ ہے کہ ٹھیک ہے، اگر مان لیجئے کہ لڑکے کا باپ جا رہا ہے، لڑکی کی ماں جا رہی ہے، تو لڑکی کو دیکھنے کے لیے جو لیڈیز ہیں وہ دیکھ لیں، چائے ناشتہ جو آ رہا ہے، مہمان نوازی کے طور پہ جو چیزیں آ رہی ہیں اس میں سارے لوگ جو گئے ہیں وہ شامل ہو جائیں، لیکن لڑکی کو دکھانے کا جو کام ہے وہ صرف لیڈیز کو دکھایا جائے، کیونکہ ابھی ہونے والا سسر بھی ابھی ہونے والا سسر ہے، ابھی وہ سسر ہوا نہیں ہے، تو بہتر یہی ہے، شریعت کے حساب سے مناسب یہی ہے کہ جو مرد حضرات ہیں وہ لڑکی کو دیکھنے کا اہتمام نہ کریں، کیونکہ ابھی وہ لڑکی ان سب کے لیے غیر محرم ہے۔ روزہ رکھ کر خون دے سکتے ہیں یا نہیں؟ دے سکتے ہیں، اگر آپ کا جسم الاؤ کرتا ہے روزہ رکھنے، اگر اس سے کوئی کمزوری آپ کو فیل نہیں ہوتی ہے، روزے پر کوئی اثر نہیں پڑتا ہے تو دے سکتے ہیں، اگر آپ کی باڈی اس لائق ہے، کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ ایسی کوئی دلیل نہیں ملتی ہے کہ خون دینے سے آپ کا روزہ ٹوٹ جائے گا، اور علماء کا فتویٰ بھی یہی ہے کہ اگر باڈی اس کے لائق ہے، خون دینے کے لائق، تو دیا جا سکتا ہے۔ کون سی گفتگو کو غیبت کہا جائے گا؟ ظاہر ہے کسی کی بھی کوئی برائی آپ بیان کرے وہ غیبت ہے۔ مقصد کیا ہے آپ کا برائی بیان کرنے کا؟ مقصد کیا ہے؟ اگر مقصد یہ ہے کہ سامنے والا سدھر جائے تو اس کے پیٹھ کے پیچھے بیان کرنے سے تو وہ نہیں سدھرے گا۔ ہاں اگر کوئی برائی ایسی ہے کسی کے اندر کہ اس کی برائی دوسروں تک پہنچ رہی ہے، مثال کے طور پر کوئی چور ہے، لوگوں کا مال چوری کر رہا ہے، تو اس کے بارے میں لوگوں کو الرٹ کریں آپ کہ بھائی صاحب دیکھو وہ چور ہے، وہ تمہارے گھر میں آئے تو بچ کے رہنا، وہ چوری کرتا ہے، تو یہ غیبت نہیں ہوگی۔ کسی کے فتنے سے لوگوں کو بچانا، کسی کی برائی سے لوگوں کو بچانا، یہ غیبت نہیں ہے۔ لیکن کسی کی پرسنل برائی ہے، مثال کے طور پر کوئی آدمی کے اندر کوئی ایسی چیز آپ نے دیکھی جو پرسنل ہے اور بری ہے، تو آپ لوگوں سے چرچا مت کیجئے، آپ اس سے پرسنل میں مل کر کے اس کی اصلاح کی کوشش کیجئے۔ اگر وہ اپنی اصلاح کر لیتا ہے اچھی بات ہے، نہیں کرتا ہے تو آپ ذمہ دار نہیں ہوں گے، لیکن اگر آپ دوسروں سے اس کے بارے میں بیان کریں گے تو اس کا گناہ آپ کے سر پر ہوگا، یہ غیبت ہوگی۔ اللہ سے دعا ہے رب العالمین ہم سب کو اپنی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جاتے جاتے آپ حضرات سے گزارش ہے مسجد کے لیے بڑھ چڑھ کر کے آپ تعاون کرتے ہوئے جائیں، جو بھی آپ ہم بھائی اسی کے لیے تو اعلان کر رہے ہیں۔ آپ حضرات جانتے ہیں پروگرام، یہ 2 روز کا پروگرام مسجد کے تعاون کے لیے ہوا ہے۔ آپ حضرات جو بھی دے کر کے آپ جا سکتے ہیں، اپنی ماں بہنوں سے بھی کہنا چاہوں گا کہ جاتے جاتے رات کے اس آخری وقت میں، اس سہانے وقت میں، قبولیت کے وقت میں آپ کا چندہ، آپ کا صدقہ خیرات انشاءاللہ اس کا اجر و ثواب آپ کو زیادہ ملے گا۔ آپ مسجد میں، اللہ کے گھر میں اپنا تعاون کر کے جائیں۔ اللہ کے رسول کی حدیث ہے من بنا للہ مسجدا بن اللہ لہ بیتا فی الجنہ، جو اللہ کے لیے گھر بنواتا ہے، مسجد بنواتا ہے، اللہ جنت میں اس کے لیے گھر بنواتا ہے۔ آپ حضرات سے گزارش ہے کہ آپ اس مسجد کے لیے ضرور تعاون کر کے جائیں۔ اللہ ہم سب کے دان کو، صدقہ خیرات کو قبول فرمائے، کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔